मकबूल आम है अदब का, पॉपुलैरिटी इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। लेकिन जाहिर है उस पर हम नजरी गुफ्तगू करने की बजाय केस स्टडी के तौर पर ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ आजकल शायरी जो पॉपुलर है उसके पॉपुलर होने का मामला क्या है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम किसी की तरफ खड़े होकर गुफ्तगू ना हमें करनी चाहिए ना हम करेंगे, और ना ये हमारा मौक़िफ़ है कि हम उसको गलत या सही साबित करें। इस मज़हब को, इस फिनोमिनन को समझने की कोशिश है कि क्या नया सुनने वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलर शायरी है वो सामने तक जा रही है तारीख की बजाय, उसी हवाले से इसको हमें देखना चाहिए कि क्या उसका जो टेस्ट है, जो उसका एक पहले शेर की जमालियात का एक फहम था या उससे इस्तेफादे का एक तरीका था, वो बदल गया है और वो कुछ नया चाहता है, और नया लिखने वाला या नया पढ़ने वाला शायद उसे वो दे रहा है, इस बिना पर उसकी मकबूलियत है। या जो शायर है उसने अपने कलाम के लिए तशहीरी हरबे इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाने के तौर पर एक तरीके के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। तो ये है बुनियादी जो दायरा है गुफ्तगू का। जो हमारे अकादमीन और हमारे तजज़ियाकार हैं वो जाने पहचाने लोग हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नदीम साहब का, कराची से तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त मेहमान, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे मुतरजिम, दानिश्वर और अदब का एक ऐसा फहम रखने वाले हैं जिसमें मकामियत, बैनुल-अक़वामियत और उसलूब और फ़िक्र दोनों, बल्कि चारों चारों उसमें पहले मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर, इदारे उर्दू की दावत पर यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अफजल खान साहब। अफजल खान साहब जाने माने शायर हैं और जिन मानों में हम मकबूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मकबूल तो नहीं है, लेकिन ये एक महबूब है बहुत से ऐसे नए सुनने वालों के, नए लिखने वालों के, और एक असर के साथ तय कर लिखने वाले हमारे शायर, उनको शुक्रगुजार पैनल में इस शक्ल तशरीफ लाए। हमारे तीसरे तज्ज़ियाकार जनाब अरशद महराज साहब हैं, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप सब दोस्तों के शिरकत के साथ इस सेमिनार का इनेकाद मुमकिन हो सका, आप पर भी शुक्रगुजार हूँ। फॉर्मेट इसका ये है कि किसी मौजू पर जो हमारा सवाल है उसके इब्तदाई जवाब पर या इब्तदाई मौक़िफ़ है हमारे तज्ज़िया पर, उस पर वो गुफ्तगू करेंगे 5 से 7 मिनट में। इब्तदाई जो उनका मौक़िफ़ है वो बात करेंगे बारी बारी, और उसके बाद फिर हम हॉल को ओपन करेंगे। आप दोस्त किसी मौजू पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं, जो वो लोग गुफ्तगू करेंगे उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप सवाल करें उनसे कि जो वो मौक़िफ़ रखते हैं उस मौक़िफ़ के रखने में उनके पास दलाइल क्या हैं, जो उनकी बात है उसका हल क्या है। तो इस तरह से सेशन जो है वो आगे चलेगा। तो बुनियादी सवाल सर आपके सामने पहले मैं रखता हूँ। अफजल खान साहब आपसे आगाज़ करते हैं बात का कि शायरी जो है हर ज़माने में रही, पॉपुलर शायरी भी रही, और ये भी एक जानी मानी बात है कि पॉपुलर शायरी का जो ज़ौक़ है और जो उसका एक दायरा होता था फ़िक्र का और उसके उसलूब का, वो कुछ ज़रूर उससे मुख्तलिफ होता था, जिसको हम तारीख़ में मरकज़ी धारे की शायरी कहते हैं। तो अब भी ऐसा ही है। तो आज के पॉपुलर शायर को अगर कोई सुनने वाला या तज्ज़ियाकार या कुछ कहने वाला उसको कुछ मदद करता है, उसकी वजह क्या है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा हमारे और कम से कम के आपकी ये पोस्टों के जरिए यकीन हो रही है फेसबुक पर, तो बहुत से लोगों को एक सवाल नहीं करके उनका तबसरा था कि शुक्र है इस मौजू पर भी गुफ्तगू का आगाज। तो अगर ये वाकई आज बात है तो फौरन पूरी मुबारकबाद पेश करूँगा, और साथ के साथ अपने आप को कुछ फिक्र समझूंगा कि आज इस गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा है वो मेरे बात करूँगा। आपने सवाल किया
سر پہلی بات یہ کہ پاپولر، میں جب آپ کا یہ موضوع دیکھا تو مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ کہ پاپولر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، نہ مقبولیاں یا مشہور اس طرح کی کوئی لفظ آ سکتا تھا اردو کا، لیکن پاپولر ایک انگریزی کا لفظ اس میں لگایا گیا. بات وجہ میں نے جب سوچا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ شاید مشہور و معروف اور مقبول عام میں کہیں ڈیوریبلٹی کا مسئلہ موجود ہے، افاقیت کا موجود ہے، ایور لاسٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن پاپولر ایک ایسا لفظ ہے کہ شاید اس میں موجود نہیں. کیا یہ لفظ ہم نے جو آج 1980 کے بعد ایک ٹرمینالوجی شروع ہوئی تھی میوزک کے حوالے سے، پاپولر میوزک جو کہ مختصر ہو کے پاپ میوزک رہ گیا، کیا وہاں سے متاثر نہیں ہو گیا اس لفظ کو یہاں لانے کا؟ اور پاپولر میوزک جو پاپ میوزک جس کو آپ کہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو ڈسپوزیبلٹی کا ایک چیپٹر ہے وہ زیادہ تھا، یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سنی، آپ اس سے کچھ دیر محدود ہوئے اور اس کے بعد اس کی جگہ کسی اور چیز ملے گی اور وہ چیز خود بخود ترقی کی. تو مجھے تو اس لفظ کو جہاں برتنے کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم شاید میں جو آج کل جس ہم پاپولر شاعری کہہ رہے ہیں، مشہور شاعری کہہ رہے ہیں، یا پبلک ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں، یا پبلک جو سننا چاہ رہی ہے، تو کہیں ہمارے تحت شعور میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ چیز ڈسپوزیبل ہے، یہ چیز رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک لہر ہے جو گزر جائے گی اور اس کے بعد منظر نامہ نکل جائے گا، شاید اس سے بھی زیادہ کوئی ماڈرن چیز آ جائے یا ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ میں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کچھ ایسی، اگر ہم پاپولر شاعری کی بات کریں، لیکن شاعری تو شاعری میں اسے پاپ میوزک والی اس طرح اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہاں جب یہ کام شروع ہوا تو وہاں نہ صرف شاعری کے حوالے سے جو ہے بگاڑ پیدا ہوا، اس مطلب گانے کے بول ہوتے تھے، گانا ہوتا تھا باقاعدہ ایک بہر نہیں لکھا جاتا تھا، شاعر لکھتے تھے اور گلوکار اسے پورے جو موسیقی کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ جو اس کے راگ ہیں، جو چیزیں ہیں اس کی ضروریات کے تحت اس کے ساتھ رکھتے تھے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ گانے بھی جو ہے وہ کسی بحث کے تحت لکھنے کے بجائے خود لکھے جانے لگے، اور میوزک بھی جو ہے وہ کسی اصول قانون کے تحت نہیں بن رہا تھا. دونوں چیزیں سب، لیکن یہاں فرق ہے تھوڑا سا شاعری کے حوالے سے. وہ پاپولر شاعری کی بات کریں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں پاپولر شاعری، انہوں نے شاعری کے بنیادی انفراسٹرکچر کے ساتھ ہاتھ دیا. وہ ابھی تک انہی بہور میں اسی عروج متوانی کے تحت کام کر رہے ہیں جو یہاں سچ میں چلائی ہے. انہوں نے اگر اس کے ساتھ کھلواڑ کیا یا اس کو کھلواڑ ہونے میں تھوڑا غلط تبدیلی رہے، آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اسی تناظر میں سن رہے ہیں. جو تبدیلی کی وہ کی ہے جا کر انہوں نے موضوعات کی سطح پر اور نشانیات کی سطح پر، یہ دو چیزیں. اچھا، اب جو اس شاعری کا لازمی جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ پبلک ایسا کیوں چاہ رہی ہے. اس کو چھوڑ کے ہم صرف اس کے ساختیات کے اگر اس شعر کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو ایک تو شعر کا اسپاٹ ہونا بہت ضروری ہے، جو ایک دم کی بولی کی طرف جو سامنے بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، اس سے بات پہنچ جائے اور وہ ایک چونکا دینے والا عنصر ہو اور اس پہ وہ وابستہ ہو. اچھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، میں ہوں یہاں پر ہمارے موٹر بیٹھے ہوئے ہیں، احمد نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی کئی چیز رہتے ہیں جو ایک دم سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بات نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ اس پہ اگر آپ جا کے تاریخ کے اندر دیکھیں گے تو شاید دوسرا مطلب نکل ہے یا کچھ اور لفظوں کی جو ہے باتیں کری محسوس ہو. اچھا، یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ ایک شریعت اثر ہونا تو خامی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ لفظیات بات اب میں آ رہا ہوں کہ جو شعری جمالیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لفظیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کچھ لفظ جو ہیں وہ نئے آئے جو شاعری میں شاید پہلے استعمال نہیں ہوئے تھے. میں ان لفظوں کی مثالیں اس لیے دینا چاہتا کہ وہ براہ راست جو ہے وہ ان لوگوں کی شاعری کی بات
इस्तेमाल शायद पहले हुआ ही नहीं था। फर्क है थोड़ा सा, ये खूबसूरत लड़कियाँ हंसते वफा की हरदियाँ, शहर शबे महताब की बेजान जादू गर्दियाँ, कितनी नाज़ की लाइनें हैं सर। बिल्कुल मैंने बताया कम इस्तेमाल हुआ, और जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उस तरीके से अब इस्तेमाल नहीं हुआ, जो ये इस्तेमाल का जो तरीका है। लफ्ज़ात भी कुछ नया है, तीसरे हवाले से बात करते हैं, और एक आ गया, इसके अलावा और बहुत से बातें हैं, तो ये चीज़ें आगे। अच्छा, फिर मौजूद अभी कहा जाता है कि शायद आजकल के कारी का मसला जो है वो यही है, जो ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन्हें अकाउंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कारी का ये मसला नहीं है। कारी का जो हमारे प्रॉब्लम है ये है, कारी, और ये भी बता दें कि इस शायरी के ज़्यादा कारी सामने वो हैं जो अभी टीनेजर्स में ज़्यादातर मुशायरे यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, फोन के थ्रू हो रहे हैं, और वहीं ज़्यादातर इस तरह के मुशायरे हो रहे हैं जहाँ पर शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सब मेन वजह ये है कि आपके नौजवान के पास कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। शायरी में अगर बोलें तो उसकी मंजिल का तायन नहीं है, और ना मंजिल के तायन की रहनुमाई करती है। जब शायर की बात कर रहे हैं सामने के साथ उसके पास नहीं है वो इन चीज़ों से। और लेकिन वो उस कॉलेज से जब बच्चा निकलेगा, उसके आगे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी नजर आ रहा है, उसके और मसाइल नजर आ रहे हैं, उसके पास कहीं से राय फरार नहीं है। तो वक्ती तौर पर कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, म्यूजिक के हवाले से, शायरी के हवाले से वो ये ढूंढ रहा है, चल रहा है। मैं शायद ज़्यादा लजीज कर रहा हूँ। मैं अगर आप इस हवाले से पूछें कि पॉपुलर शायरी नई जमालियात की नुमाइंदा है, तो इसका अगर एक बार भी जवाब मुझसे सुनना है तो वो नहीं है। उसकी वजह सबसे मेरे ख्याल में बात अच्छा आपका मौक़िफ़ ये है जी कि बुनियादी तौर पर वो किसी नई शेरी जमालियात की तरफ नहीं जा रहे, नहीं बल्कि शोहरत के जो रास्ता है उस पर चलते हुए जी। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि शोहरत के लिए अगर बात की जाए तो मैं अपने आप से सवाल करूँ, यहाँ हम जो लोग बैठे हैं, तो हम जहाँ शायरी करते हैं वो सिर्फ नहीं करते, कहीं ना कहीं उसमें हर शख्स जो है वो चाहता है काम को सामने लाएगा, तो लेकिन उसके फिर लेवल्स मुख्तलिफ। लेकिन मसले की किस वजह की हैसियत जी वो है शोहरत जो है वो तो ज़ाहिर है, अगर आप ऐसा कोई अचंभे वाला काम करते हैं तो शोहरत तो वो जनाब इनाम नदीम साहब, आपसे गुजारिश है सर कि इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए इसी जमालियात पे भी आप ज़रा कीजिएगा बात कि क्या सिर्फ लफ्ज़ों के बदलने से, अब देखिए ज़माना नया आ गया है, जब चीज़ें नई आ गई हैं, नए आदमी के एक्सपीरियंस में चीज़ें नई आ गई हैं, तो वो जिक्र भी उन्हीं का ही करेगा। अगर केक फ़र्ज़ करें पहले मौजूद नहीं था, 40 साल 50 साल 60 साल पहले अमूमी तौर पर, और आज मौजूद है, तो ज़ाहिर है वो उसका जिक्र भी करेगा शायर, या उसको करना चाहिए। तो कहाँ पर जाकर ये मामला जो है वो उस सकाहत से नीचे हो जाता है, उसकी वजह क्या है? जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब साहब। एक तो ये बात कि उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ बुनियादी बातें तो बता दी, और जहाँ अफजल ने जो बात छोड़ी है जमालियात के ज़िक्र पे, और नई शेरी जमालियात का सवाल हमारे सामने है, तो मैं यहाँ एक बहुत अहम बात मेरे जहन में आती है कि क्या पुरानी शेरी जमालियात मनसूख हो गई हैं या वो आउटडेटेड हो गई हैं? तो एक सवाल तो ये भी है कि क्या उनमें ऐसी क्या ज़रूरत आज के नौजवान, बार बार ये बात हो रही है कि ये वो बात की जा रही है जो वो समझ सकते हैं, जो उनके लिए आसान है, और जहाँ तक ये भी बात हो रही है कि साहब यानी सहल शायरी है इस वजह से मकबूल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से इसके लिए उज़्र तलाश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक तो ये कि ये इस तरह के दौर आते रहते हैं। थोड़ा ही साल पहले की बात है, यानी बहुत नहीं, कुछ 15 साल पहले या 20 साल पहले एक हमारे यहाँ एक रिवाज शुरू हुआ शायरी में, वो भी मकबूल शायरी कहलाई। अब मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता शायरों के, और समझ लीजिए कि जिस तरह हिंदुस्तानी फिल्मों में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान हैं, तो इसी तर्ज पे हमारे यहाँ भी कुछ खान जी समझ लीजिए, मैं अब आगे कुछ नहीं कहना चाहता, पैदा हो गए। एक को देखा देखी, दूसरे नाम भी मिलते जुलते थे, और वो एक तरतीब से किताबें आने लगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत साल पहले की बात है। उसमें से एक साहब का उस दिन शेरी मजमुआ
ایک دن پہلے آیا تھا. تو میں لاہور میں تھا تو میرے ایک بہت عزیز دوست سعود عثمانی صاحب مجھے کھانے پر لے گئے ایک جگہ کہ تم آئے ہو تو چلو آج کہیں کچھ اور دوستوں کو بھی بلا لیا گیا, شاعر ادیب دوستوں کو. تو میں وہاں لاہور پہنچا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ تمہیں پتہ چلا کہ یار وہ بالکل سارا سرمایہ ڈوب گیا, وہ تو بالکل پٹ گئی. یہ مجھے لگا کسی فلم کا ذکر ہو رہا ہے جو بڑے سرمایے سے بنائی گئی تھی اور وہ کل ریلیز ہوئی ہے اور وہ پٹ گئی ہے. پتہ یہ چلا وہ ایک صاحب کی کتاب تھی جو اس نے خود پبلش کی تھی, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میری کتابیں اتنی بکتی ہیں کہ پبلشر کیوں کمائے, میں کیوں نہ کماؤں, بس صرف زر کثیر جسے جی. تو وہ ایک دن پہلے آئی تھی اور وہ چل نہیں سکی, باکس آفس پہ فلاپ ہو گئی اور اس کا تذکرہ. تو میں حیران اور متعجب تھا کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ پھر میں اسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ٹی وی پر بھی اس موضوع پر ایک بات ہو رہی تھی اور ظفر اقبال صاحب بھی اس میں تشریف رکھتے تھے. تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ صاحب یہ اگر اس زمانے میں تو کتاب بک رہی تھی, یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں, آج تو سامع ہے نا صاحب, اب تو ٹک ٹاکر ہیں ایسے وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اس زمانے تو کتاب بک رہی تھی. تو خیال تھا کہ اگر یہ لوگ برے شاعر ہیں, جو کہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ کہا خیال تھا کہ اگر یہ برے شاعر ہوتے تو ان کی کتابیں کیوں بکتی ہیں, ان کی تو کتابیں بہت بکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں وہ جو قوت خرید بھی انہی لوگوں کے پاس تھی جو ان کی کتابیں خرید سکتے ہیں. مطلب نرسیں, استانیاں, اسکول کی ٹیچرز, اسکول کی طالبات اور لڑکے, اور کم قیمت میں کتابیں مل رہی ہیں. کتاب کے ساتھ ایک پرفیوم بھی ہے, ایک نیل پالش بھی ہے, کہ اسی ہم رنگ جس طرح کا گرد پوش ہے کتاب کا. آپ ذرا دیکھیے پیکج کہ کہاں لے گئے ہیں آپ شاعری کو. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. یہ جن اصحاب کا میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں آج ہمیں وہ بہت بہتر نظر آتے ہیں ان سے جو کچھ اب ہمارے سامنے ہے. صاحبان ذرا تصور کیجئے اب سے 15 برس بعد کیا ہونے والا ہے. یعنی آج آپ ان اصحاب پر معترض ہو رہے ہیں اگر, اور میں آپ کو 15 برس پہلے یا 20 برس پہلے کے لوگوں کا قصہ سنا رہا ہوں جن کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا, آج تو وہ بہت بہتر نظر آتے ہیں. وزن میں شعر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسا کہ افضل ابھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کم از کم وہ جو عروض کی پابندی ہے یا جو اس کا شعر کا سٹرکچر ہے اس کو تو معاملہ یہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر شاعر اپنے آپ کو شاعر سمجھنا چھوڑ دے اور اس کو لگے کہ میں ایک دکاندار ہوں اور مجھے دکانداری کرنی ہے اور مجھے وہ بیچنا ہے جو لوگوں کو چاہیے, تو پھر اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی ہے. مطلب جب تک وہ شاعر, کوئی شعر کیوں کہتا ہے, کوئی شاعری کس لیے کرتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک تخلیقی تمانیت ہے, احساس مسرت کے لیے آپ کرتے ہیں, جذبات اور احساسات اور اس سب کا بیان آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن جب آپ کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کو سیل آؤٹ کرنا ہے, مجھے اس چیز کو بیچنا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیے سماج میں, معاشرے میں اچھے اور برے ذوق اور فہم کے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, تو کیوں ہم بد ذوق لوگوں کو ہی اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. مجھے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیوں لکھنا ہے, اس لیے کہ قوت خرید ان کے پاس ہے. ایسے تو میں اگر ذہین فتین لوگوں کے لیے اگر میں لکھوں کہ محبوب ظفر صاحب مجھے داد دیں گے, تو یہ تو ایک میرا ٹارگٹ ہو گیا نا, میں ان کو سامنے رکھ کے میں. لیکن مجھے پتا ہے کہ شاید کسی اور صاحب کے لیے میں جب شعر لکھوں گا یا تو یہ شعر بک جائے گا, اس سے مجھے پیسے ملیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے اس سب کے پیچھے اصل خرابی روپے پیسے کا معاملہ ہے. چونکہ یہ سیل ہو رہی ہے چیز, یہ بک رہی ہے اور اس سے مالی منفعت ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں, یہاں ہم نام لیے بغیر چونکہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو 2-3 شاعر ہمارے اس سلسلے میں بہت جن پر انگلی اٹھائی جاتی ہے, انگشت نمائی کی جاتی ہے کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, آج ان کے اس سارے قصے میں سے پیسے نکال دیجئے, وہ بہت اچھی شاعری کرنے, وہ اچھے شاعر ہیں. بائی دا وے میں نے ان سب کی شاعری پڑھی ہے, ہمارے دوست ہیں سب, لاجواب شاعر ہیں, بے مثال شاعر ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عابد سیال صاحب, یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ آپ کی بری شاعری مقبول ہو جائے. گویا آپ اچھے شاعر ہیں لیکن آپ کے اچھے شعر کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے, صرف چند لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے اچھے شعر بھی ہیں. آپ مقبول ہیں, جانے جاتے ہیں اپنے برے کام سے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے بد نصیبی کی بات کیا کم نصیبی کی بات ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے.
ڈاکٹر ارشد معراج صاحب تشریف لے آئے ہیں. سر آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہم نے کچھ افسر خان صاحب نے کچھ انعام صاحب نے کی ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو ایک تجارتی اور منفیت والا معاملہ ہے ایک یہ بھی ہے. دوسرا جو ایک اور میرے خیال میں ایک فینومینن ہے جس کو اس کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے وہ ہے ایک ایکٹر کا. جب سے کیمرہ آیا ہے یہ عام ہوا ہے کیمرہ ہر چیز میں کیمرہ عام ہو گیا ہے تو آپ دیکھیے اس نے ایک دماغ پیدا کیا ہے یا ایک ایسا ایک پورا طبقہ پیدا کیا ہے. اچھا کھلاڑی کون سا ہے جو کیمرے کے سامنے آ کے اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اچھی بات کر سکتا ہے. اچھا خطیب کون سا ہے جو کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات کر سکتا ہے. اچھا عالم کون سا ہے جو کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات کر سکتا ہے. اچھا ادیب کون سا ہے جو کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات. تو جب آپ کیمرے کے سامنے آئیں گے تو ہر شے کو ایکٹر بنا دیا یعنی ایک ہی پیمانہ ہے کسی بھی فیلڈ کے آدمی کو ناپنے کا کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے پرفارم کیسا کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کے اندر وجہ تلاش کی جا سکتی ہے. اس پر بھی اور جو ہم کاروباری اور تجارتی جو منفیت ہے اس معاملہ ڈسکس کر رہے تھے ان دو نکات پر آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ گفتگو فرمائیے. جناب ارشد معراج صاحب آپ بولیے. جی میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں لیٹ ہو گیا تو اب مجھے معلوم نہیں میں پتہ نہیں ابتدا کروں تو شروع سے کروں وہ باتیں ہو چکی ہوں گی شاید میں دہراؤں. اچھا یہ دیکھیے کہ آپ ذرا 90 کی دہائی سے پہلے دیکھ لیجیے ذرا تھوڑا سا پیچھے. حمزہ اسلام امجد ہیں اور احمد فراز ہیں اور پروین شاکر ہے. یہ بیک وقت سنجیدہ لوگوں کو بھی قبول ہے اور یہ مقبول بھی ہے عوام الناس میں بھی مقبول ہے. اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو عدم ہے اس سے پیچھے چلے جائیں تو مجاز ہے ساحر ہے جگر ہے سب لوگ. تو یہ جو 90 کی دہائی آئی نا اس میں ایک رفٹ آیا بنیادی طور پر وہاں سے شروع ہوا اور جن کو انہوں نے بہت ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں بیان کیا تو میں تو نام لے لیتا ہوں. وہ آپ لڑائی کروائیں گے نہیں لڑائی کی بات نہیں. وہ مقبول شاعر تھے معروف شاعر تھے اس وقت اور وہ اس وقت پاپولر تھے اور وہ مختلف حربوں سے بھی اور بس ان کے اور بھی ایسے کام تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے تھے. لڑکے حربہ خوب ہے ویسے حربہ لفظ بہت اچھا ہے اس میں وہ آئیڈیلائز کر رہے تھے ان کو اور انہوں نے وہ تمام ٹیکنیکس اور حربے اپنائے جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہو سکتے تھے. ہمارے ایک بہت ہی قریبی شاعر یہاں پر اسلام آباد پنڈی کے دوست ان میں سے 2 دوست جو سنجیدہ شعر کہتے تھے انہوں نے بھی ان کے تتبع کیا. ایک سے میری بات ہوئی میں نے کہا یار آپ سنجیدہ شعر کہتے ہیں آپ کس طرف جانے والے ہیں. وہ کہتا ہے یار میری موت کے بعد مجھے کون یاد رکھے گا میں تو اب شہرت کمانا چاہتا ہوں مجھے لوگ جانیں میری کتابیں بکیں. تو سو میں نے دانستہ جو ہے وہ سنجیدہ شاعری چھوڑ کے یہ شاعری شروع کی. اس کی کتابیں بھی بکنے لگی اور اس کو کچھ منفیت مالی بھی ہونے لگی اور اس نے بہت رنگین زندگی گزاری. اب ہوا یہ کہ ایک اور دوست خیر انہوں تو طائب ہو گئے انہوں نے وہ کتاب بھی اپنی چھپا دی. انتہائی سنجیدہ شعر کہنے والے بہت ہی اعلیٰ غزل گو تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب چھپا دی. اب یہ سارا اثر لاہور والوں کا تھا جو پنڈی تک آیا اور شہروں تک بھی تھوڑا بہت گیا. شہرت تو مل گئی 100 کتابیں بھی چھپ گئی بک بھی گئی انہوں نے اپنے پبلشنگ ہاؤس بھی بنائے اور پیسے بھی کمائے. اب میں آگے چلنے کی بجائے اب ان کا ڈیلیما دیکھیے. وہی شاعر اپنے آپ کو اب کہتے ہیں کہ ہمیں سنجیدہ شاعر کے طور پر قبول کیا جائے. اب وہ ایڈٹ چوٹی کا زور لگا رہے ہیں درست اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نقاد ہماری طرف متوجہ ہو وہ چاہتے ہیں مدرس ہماری طرف متوجہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر تحقیق ہو ہم پر بات کی جائے. بھئی آپ نے اپنا جو تعارف پیش کیا آپ جس انداز میں مقبول ہوئے اور لوگوں نے آپ کی پذیرائی کی اور جنہوں نے کی جس کلاس نے کی اس میں آپ اب بھی مقبول تھے. اب آپ کی وہ مقبولیت نہیں ہے اب آپ ریپلیس ہو گئی ہے آپ کی جگہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں اب ان کا دور ہے. ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنجیدہ لکھنے والے قبول کریں. اس کے لیے وہ کبھی کسی پہ الزام دیتے ہیں کبھی کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں کبھی کسی کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ چل رہا ہے. اچھا آگے دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے اور جتنے بھی ہمیں یہ ایپس دیے ہیں اس پر ابھی بات کی انعام بھائی نے بھی تو اس پر جو ایکٹر کی بات کی یہ پوری ایک پرفارمنس ہے. اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مشاعرہ پڑھنا جو ہے وہ جو شاعر جو ہے وہ پورے تیاری کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد مرحوم شوکت راز شعر پڑھتے تھے اور بڑے تنتنت شاید آپ نے سنا وہ بڑے ایک انداز سے اور خاص سٹائل سے شعر پڑھتے تھے
خطابی انداز تھا، اور وہ ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو وہ نیچے ہمیں بٹھاتے تھے تو کہتے تھے شعر پڑھو. جب ہم یوں شعر پڑھ رہے ہوتے تو وہ یہاں سے کک مارتے تھے، ابے سالے ایسے پڑھتے ہو شعر، یہ تو تم رو رہے ہو، شعر پڑھو، دیکھو میری طرف. وہ پھر قرت سکھاتے تھے. یہ ہوتا رہا ہے مشاعروں میں. لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو وہ پورے کے پورا ایک یعنی یوں سمجھے فیشن شو کی طرح، جس طرح ماڈلز ہوتے ہیں، ماڈلنگ کے انداز کے اندر ڈریسنگ، ماڈلنگ کے انداز کے اندر اپیرنس، ماڈلنگ کے اندر شعر، اس میں کچھ بھی نہیں. آپ اس شعر کو دیکھیں جو وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی اب ایک تو شاعری ہے، اس کے علاوہ بھی ان لوگوں نے جو اب منظر نامے پہ ہیں، نام نہیں لے رہے تو میں بھی نہیں لیتا، تو ورنہ مجھے کوئی یار نہیں تھی ان کا نام لینے میں. تو وہ اب جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک ایسے جیسے کوئی ایک میم متاثر ہو جاتا ہے یا کوئی ایک جملہ متاثر ہوتا ہے، ان متاثرین میں سے متاثر جملوں میں سے ایک تھا دیکھ تیرا باپ آ گیا، پتہ نہیں ایسے کر کے. تو وہ ایک شاعر جو ہیں وہ یوں چلتے آ رہے ہیں اور وہ آگے آگے کہہ رہے ہیں دیکھ تیرا باپ آ گیا. اس میں شاعری نہیں ہے کہ دیکھیں نا اب کیا ٹولز یوز کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ مشہور ہونے کے لیے. بات وہی ہے، پیسوں کے لیے، پیسے مل رہے ہیں ان کا ذریعہ روزگار ہے، اب بن گیا ہے. اور اصل میں ایک گروپ مل گیا ان کو، اسکول کالجز یونیورسٹیوں کے بچوں، اور انہوں نے تیار کیا اس کو. انہوں نے ان کو سوشل میڈیا کے اندر پیش کرنا ہے کہ کس طرح پیش کرنا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا تمام گیٹ اپ اور اپنی شاعری کو تبدیل کیا. درست یہ کیا. ایک ہماری دوست ہیں، یہ قصدن کیا گیا. ہاں جی، ایک ہماری دوست ہیں، وہ بہت اچھی نظم نگار ہیں اور ڈرامہ بھی لکھا انہوں نے. تو میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے ڈرامہ جو لکھا ہے یہ سنجیدہ ڈرامے کی طرف کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھیں، ون لائن اسٹوری دی جاتی ہے، اور وہ کون دیتا ہے؟ وہ مارکیٹنگ والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو مارکیٹنگ والے تو بھئی وہ تو بزنس مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور تخلیق کار تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا اس لیے ہم نے ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا. ان شاعروں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے ہم پیسے کماتے ہیں، ہمارے ویورز بڑھتے ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑے مقبول ہے، یونیورسٹیوں میں مقبول. اب عالم یہ ہے کہ میں ایک دو مشاعرے مجھے جاننے کا اور دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ لڑکے نعرے لگا رہے ہیں. ایک سینئر شاعر پڑھ رہا ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں اور اس شاعر کے نعرے لگا رہے ہیں. کوئی بھی آ رہا ہے وہ اس کے نعرے لگا رہے ہیں. جب وہ خود شاعر آیا ہے، یقین جانیے اس کا شعر نہیں سن رہے، وہ کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وہ نہیں سن رہے. وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں، وہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں. تو یہ وٹ کائنڈ آف سیلیبریشن دس از. یہ کیا وہ اپنے اگر محبوب شاعر ہے تو کیا وہ آڈینس اس کو سننا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ واقعی اس کی طرف متوجہ ہے؟ تو مطلب اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اس کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسٹ وہ ایک آئیکن بن گیا ہے بندہ، اور وہ انہوں نے یہ جو آڈینس ہے اس نے کہنا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ مشاعرے میں تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے شاعری بھی کس قسم کی. حالانکہ شاعری کے معیار پہ تو بات آپ نے کر دی کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کہاں تک لے آئے ہیں. وزن میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدگی سے کہنے کی کوشش کرتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے. چاہے وہ اچھے درجے کا شعر نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی طرح کہیں رقم کروانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے شعر سمجھنے والے سے داد ملے. اور ان کا یہ جو ریپلیس ہو جائیں گے 15 سال بعد، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور آ جائیں گے، اور پھر یہ اسی طرح خوف یہ ہے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے. ہاں، یعنی آپ کتنا نیچے جائیں گے، اس سے بھی نیچے کیا ہے، اس سے بھی بس یہاں سیڑھیاں ختم ہو گئیں، اس سے نیچے نہیں اتر سکتے. بہت شکریہ جناب ارشد معراج صاحب. اب ہم جو ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ان کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. آپ سر سے پہلے بات کرتے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، مطلب ظاہر ہے جب وہ موجود ہیں. اور ہمارے لیے کسی تقریب کی جو وقت ہے وہ اپنے بولنے والوں سے تو ہے ہی، اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے سننے والے کون سے ہیں. اور جناب احمد نوید صاحب یہاں پہ شریک کی حیثیت سے موجود ہیں. میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے، ادروائز ہم ان کو یہاں بٹھاتے. ان کی جگہ یہ ہے بلکہ اس سے بھی اوپر ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. سر اسی موضوع پہ آپ اپنا کمنٹ بھی دیجئے، اور اگر آپ کوئی اور سوال رکھنا چاہیں ہمارے بولنے والوں کے سامنے تو وہ بھی ہے. اور یہ بھی ساتھ ذرا ملائیے گا کہ یعنی
جب انہوں نے اپنا، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنا ایک رستہ الگ سے بنا لیا ہے اور انہوں نے شاعروں کو چھوڑ کر مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے، تو اس پر اعتراض کرنا کس حد تک بنتا ہے شاعر کا؟ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کو جانے دیں وہاں. اس پہ آپ بات کیجیے پلیز. ہاتھ میں ہوا دو حضرات، خواتین بھی نہیں، ہوا دو. معزز امام نظیم صاحب، جلال صاحب، جلال صاحب، صورت یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ فیشن آتا کیسے ہے. فیشن، نیا فیشن آتا کیسے؟ جب پرانی تہذیب، پرانا تھاٹ آرتھوڈاکس ہو جاتا ہے تو اس سے اختلافی صورت میں یہ آتا. جب ہٹلر نے اتنی سی مونچھیں، اتنی سی اور نے اتنی بندوق کی نالی پتلون پہن کے دنیا کے ساتھ یہ کیا، اس کے بعد کیا فیشن آیا آپ کے سامنے؟ بڑے بڑے بال، بڑی بڑی بال، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے پائچے آ گئے. کیوں آئے بڑے بڑے پائچے؟ انہیں اختلاف کیا ان سے. یہ پاپولر پوئٹری بھی کوئی نیا کیس نہیں ہے. مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے کہ مدارس کو بھی اس زمانے میں اتنی ہی گالیاں پڑتی تھی اتنی ہم دے رہے ہیں آج کے نوجوان پاپولر پوسٹ. مدارس کو بھی اتنی پڑھی، اتنی ہی پڑھی مدارس، زیادہ ہی پڑھی ہیں بلکہ. پاپولر پوئٹ تھا مدارس. بات یہ ہے کہ یہ پاپولر آتا کہاں سے؟ جب اس کو پرانا پورا تھاٹ آرتھوڈاکس ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی پرانے تھاٹ میں، تو وہ پھر راستہ نیا، اور وہ آنے بھی نہیں دیتا، ان کو سامنے بھی نہیں آنے دیتا. ان سب کا اختلاف یہ سینئر نے ہمیں سامنے نہیں آنے دیا. یہ ہوا ہے، بخدا یہ ہوا ہے. سینئر نے جو کچھ کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ میرے سامنے ہے، میرے سامنے، ان کو نہیں سامنے آنے دیا. اور کیا کریں؟ انہیں بھی مشاعرے پڑھنے، انہیں بھی اسکرین پہ آنا ہے، انہیں بھی ٹک ٹاک کرنی، سب کچھ کرنا ہے. اور کہاں سے کریں گے؟ آپ تو بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، 25 سال سے بیٹھا ہوا، کوئی 30 سال سے بیٹھا ہوا، 35 سال سے بیٹھا ہوا، کسی نوجوان کو انٹری نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے اپنا میڈیم کو ڈھونڈ لیا. تم جب ہمیں تمہاری گفتگو چاہیے، ہمیں ہم پر نہ تمہارا ریزننگ چاہیے، ہم کیوں ہیں، کس لیے ہیں. اس نے اپنا سسٹم ڈھونڈ کے وہ نکل گیا. بات ساری یہ سیریس بات ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، ہوتی رہی تھی. وہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے. ہم اس شور میں اس آواز کو محسوس نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں سے سیریس آواز بھی آ رہی ہے. اور یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. یار یہ کیا شاعری ہو رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ وہ شاعری کہاں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ اگر آپ کو نہیں پتہ پھر آپ روئیں. یہ شاعری کیسی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سیریس کام کہاں ہو رہا ہے، معلوم ہے آپ کو. اس پر کتنی بات کرتے، اس پہ کریں بات، اس پہ کریں بات، اس پہ کریں بات. بات یہ ہے، یہ بہت ہو گیا. یہ شاعر برا ہے، یہ شاعر برا ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ کتاب ڈمپ ہو گئی، یہ کتاب برباد ہو گئی، شاعر برباد، بیکار شاعر. بھائی اچھے شاعر جو آپ کے سامنے ہوتے کہ نہیں کرتے بات؟ ضروری کہنا یہ برا شاعر، ضروری کہنا. بھائی اچھے شاعروں کو آپ سامنے لے آئیں، خود بہت بیچارے لائم لائٹ میں چلے جائیں گے. مجھے اس بات تو غرض نہیں پاپولر پوئٹری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیریس پوئٹری بھی ہو رہی ہے. اس کا ذکر میں نے نہیں سنا، کہیں نہیں سنا، نہیں سنا. جانتے ہیں؟ ابے جانتے ہیں، سنت سے نہیں جانتے بیٹا، شکل نہیں جانتے. اس جو سیریس کام کر رہے ہیں نام سے واقف نہیں ان لوگوں کو. یہ سب نام یاد ہے. یہ پاپولر پوئٹری یہ تھے 15 سال پہلے یاد ہے. پاپولر پوئٹ وہ تھے، پاپولر پوئٹری ہے. پاپولر پوئٹری ایسی ہوتی ہے غائب ہو جاتی ہے. غائبی ہونے کے لیے وہ تو ہر زمانے میں غائب ہو گئی. اس زمانے کے آج سے 50 سال پرانے پاپولر جو پوئٹس ہیں نام لینا ضروری نہیں ہے آج کہاں ہیں، لیکن ان پہ بات ہو رہی ہے. اس زمانے کے سیے بھی کچھ شاعر ہوں گے، ان پہ کہاں بات ہو رہی ہے. جو قصوروار ہیں یہ لوگ جو پاپولر پوئٹری کو ناکام کہنے کی آڑ میں سیریس شاعروں پر بات نہیں کر رہے، جو قصوروار ہیں.
ہاں جی، یہ ایک اور بات ہے، اور وہ بڑی اہم بات میرے خیال میں احمد نوید صاحب نے کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بنیادی بات میرے خیال میں انہوں نے کی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کہ جو تذکرہ ہے وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے. تو جب آپ تذکرہ ہی ان کا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بالواسطہ طور پر انہی کی بات کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ اس تذکرے کو کم کر کے اگر اچھی شے کا تذکرہ زیادہ کرنا شروع کر دیں گے تو ایک امکان ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جتنا مرضی تذکرہ کر لیں، مثلا منیر نیازی کا تذکرہ چلیں، وہ تو ان کے ہاں ایک پاپولر لیئر موجود ہے، لیکن کوئی ایسا شاعر جس کے ہاں پاپولر لیئر موجود نہیں ہے، مثلا راشد ہے جیسے، آپ جتنا مرضی میرا جی ہے، آپ جتنا مرضی اس کا بڑا تذکرہ کر کے جب اس کا شعر سنائیں گے تو جو سننے والا ہے اس کی اتنی تربیت نہیں ہے کہ وہ اس سے اس سطح پر انٹرٹین ہو. آپ کی بات سمجھ کر وہ اس کو بڑا شاعر تو مان لے گا، لیکن جب پھر وہ پڑھنے سننے پہ جائے گا تو وہ انہی کی طرف جائے گا جو اس کے لیے نسبتاً آسان ہے. تو ظاہر ہے تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. آپ کا موقف جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ ظاہر قابل توجہ ہے، لیکن اس میں یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کے میکنزم میں بھی کچھ اور معاملات ہیں، تو ان کی طرف بھی جانا چاہیے. جناب محبوب ظفر صاحب بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سر کچھ سوال بھی کیجیے گا تاکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پہ آئیں. اگر آپ اچھا جی، میں سب سے پہلے تو بھائی احمد نوید صاحب کو، اپنی بھابھی کو اور انعام ندیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہمارے لیے، میں اس لیے حاضر بھی ہوا. ہمارے شہر میں اصل میں نوید بھائی مختلف اوقات میں اداکاری ہو رہی ہوتی ہیں، اور ابھی ہمیں فوراً ہمارے ایک اور دوست ہیں اختر رضا سلیمی، آپ سب واقف ہیں، تو ان کے 3 ناولز کا 6 بجے بلیک ہول میں پروگرام ہے، جو بھی اختر کے فون بھی آ رہے ہیں. تو میں صرف اس لیے حاضر ہوا کہ ایک تو عابد سیال صاحب کا اتنا اہم کام جو یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ دوستوں سے ملاقات بھی، اور اس میں حصہ لینے کے لیے میں نے صرف یہ گزارش کی کہ میں شاید میں نے پہلی مرتبہ بھی نوید بھائی یہ بات کی تھی، اب بھی کہہ رہا ہوں. جو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک آکسفورڈ کا یہ مشاعرہ ہوا، اسے میں کمپیئر کر رہا تھا ہمارے یہاں اسلام آباد میں. تو ایک ہمارے شاعر دوست جو کہ کسی نے نام نہیں لیا، پاپولر شاعر دوست بہت ہمارے، تو وہ جب ان کے پاس مائک آیا تو وہ مائک لے کر اور وہ نیچے چلے گئے ہال میں، سامنے جو خواتین آگے بیٹھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، کشور ناہید اس کی صدارت کر رہی تھیں، کشور آپا. تو کشور کھڑی ہو گئیں، انہوں نے بہت ہی بری طرح سے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ بدتمیز، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ گلوکاری میں اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ جس طرح باقی لوگوں نے شعر سنایا، تم بھی انسانوں کی طرح سے یہاں آؤ اور یہاں بیٹھ کے ادھر. تو ان کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے شعر سنائے. اچھا، مجھے جو میں بات کر رہا تھا انعام بھائی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم آخر کس نسل کو ہم کہیں گے کہ وہ تربیت یافتہ ہے؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں، آپ ہائی اسکول میں ہیں، پھر آپ FA BA میں ہیں، پھر آپ یونیورسٹی میں ہیں. اور یونیورسٹی وہ جگہ ہے کہ دیکھیے ہمارے شاعر جو ہے یا کوئی لکھنے والا یا کوئی جس کا ابلاغ ہے یا جس کا ذہن ہے، وہ ایک بالکل آخری سطح ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے بعض شاعر تو 40 سال کی عمر میں وہ کتنا سب کچھ ہمیں دے گئے. تو ہم تربیت کہاں ہے ہماری کہ ہم انہی لوگوں کو، یعنی وہ جو سنجیدہ شاعر وہاں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب میں نے یہ شعر سنائے ہیں، اور وہی سارے لوگ داد دے رہے ہیں، اور باقی جو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں افتخار عارف صاحب سے لے کے احمد نوید اور سارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہنے کہ آپ نے جانا نہیں ہے، اب آپ نے ان کو بھی سن کر جانا ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہم، یعنی کہاں کمی یہ کہاں پر ہے کہ ہم اپنی اس نسل کی جو کہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ اس کو ہمارے شعر کیوں نہیں اس کو اس پہ اثر کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے وہ ان پر قابض ہیں. تو یہ بنیادی بات تو میرے خیال میں ایک تو اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. باقی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی زیادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز یہ نہیں ہے. تو یہ ایک دور ہے اور یہ اس طرح کا یہ ختم ہو جائے گا. اور مگر دیکھیں نوید بھائی، ایسا نہیں ہے بالکل. آپ یعنی کون ایسا آدمی ہے اردو کا جو شعر تو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور وہ احمد نوید کو نہیں جانتا؟ تو یہ تو بالکل ایسی بات نہیں کہ سنجیدہ شاعری کو وہ یعنی اس کا تذکرہ. ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک خرابی کی صورتحال قائم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے شاید. ورنہ تو دیکھیں ہم ہر سنجیدہ شاعر سے واقف ہیں، اس کی پوری افادیت جو ہے ہماری اس سے ہم واقف ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایسی بات تو نہیں ہے. جناب ارشد میاں صاحب اس پہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں، پھر ہم افضل خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. ضرور.
بھابھی بھی کوئی بات کرنی چاہیے؟ جی میں بنیادی طور پہ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاپولر جو لفظ ہے یہ پاپولر سے نکلا ہے اور اس کے مطلب عوامی کی ہے. اچھا کچھ حج جو تخلیق ہوتی ہے اس کا ایک اپنا کاری ہوتا ہے. کوئی بھی تخلیق کسی قسم کی اب سامع کہہ لیں ہاں اب سامع ہو گیا ہے تو دونوں طرح کے لوگ نظر آتا ہے حقیقت میں تو اب وہ سامع یا قاری وہ خود ڈھونڈ لیتی ہے تخلیق اس کو اپنے جو اس کا سامنے کا ہوتا ہے. ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے بالکل بھی کہ اب جو سنجیدہ شاعری لکھی جا رہی ہے اس کو پڑھنے والے بھی سنجیدہ لوگ ہی ہیں اور وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. اچھا عوام الناس کا جو ایک رجحان ہوتا ہے وہ عموماً میلے ٹھیلوں کا سا یا سیلیبریشن کا ہوتا ہے یا لطف اندوز ہونے کا ہوتا ہے مسرت اٹھانے کا ہوتا ہے. تو اب مشاعرہ جہاں ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی ہوا کرتا تھا اب وہاں مشاعرہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. بس اس کے آپ اگر جسٹ ان کے اشتہار دیکھ لیں نا وہ کس طرح سے لگاتے ہیں آج کل وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماڈلنگ شو کا اشتہار ہے یا کسی سنگنگ جو ہے کوئی کانسرٹ کا اشتہار ہے یا اسی طرح. اب وہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ مائک لے کے یہ بیہیو بھی بالکل اسی طرح سے کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیلیبریٹیز کہلاتے ہیں. اور سیلیبریٹیز جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح دوسری فیلڈ کے سیلیبریٹیز ہیں مثلا فلم کے ہیں یا کھیل کے ہیں یا اداکاری کے ہیں کسی کے بھی وہ جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے سب بیہیو کر رہے ہیں. اچھا ہمارا قطعاً اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کر وہ شاعر ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شاعر کو شاعر نظر آنا چاہیے. شاعر جب ایک سنجیدگی کی اس سے توقع کی جاتی ہے شعر کا مزاج خواہ رومانوی ہے یا وہ سیاسی سماجی ہے کسی بھی موضوع پر کیونکہ ہر طرح کا دیکھیں رومانس پہ بہت کچھ لکھا گیا یہ بھی لکھ رہے ہیں پاپولیرٹی جلدی آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو ویز اپنائے ہوئے ہیں جو رستے اپنائے ہیں وہ قطعاً شاعر کو زیب نہیں دیتے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں ایک جنون نکتہ ہے. اور اب انہوں نے اس طرح سے جگہ بنا لی ہے کہ سنجیدہ جو لوگ ہیں ان کو لوگ سننے پہ کہنے سے بھی اب انہوں نے بات کی محبوب ظفر صاحب نے وہ میں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی کہ وہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سینئرز کا یہاں تک کہ اب تو بہت ساری پوسٹیں روزانہ لگ رہی ہیں بزرگوں کو جس طرح سے دشنام کیا جا رہا ہے اور وہ میرے خیال میں تو قابل مذمت ہے. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ جیسے بھی تھے ہماری جنریشن تک ہم بزرگوں کا احترام کرتے تھے. یہ نسل نو کا ایک جب یہ نعرہ شروع ہوا انہوں نے واقعی ٹھیک کہا کہ ہم ان سے بالکل الگ ہیں. یہ کسی کے پاس نہیں بیٹھے کسی سے تربیت حاصل نہیں کی کسی کے انہوں نے سیکھا نہیں. گوگل اس سے اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تختی کا ایپ تو اس سے وہ مصرع باوزن ہو جاتا ہے وہ سیکھ لیا وہاں سے. اب جس طرح کی مرضی شاعری کریں وہ شاعری ہے ان کے لیے اور ان کے دوست ہوتے ہیں وہ واہ واہ کرتے ہیں. گروپ سے گروپ پہلے بھی ہوتے تھے ناسک بھی اپنے گروپ لے کے مشاعرے میں شاگردوں کا جایا کرتا تھا اور آتش کا اپنا ہوتا تھا لیکن اس انداز کا نہیں تھا جس طرح انداز میں اب اصل مسئلہ جو ہے جو پست کر دیا گیا ہے جو یا تو یہ سماج سے انہوں نے سیکھا یا انہوں نے سماج کو سکھایا ہے کہ اس لیول پہ شعر کا آ جانا. میں ایک بات اس میں جی چاہتا ہوں آپ کی اجازت جی ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ ان کی بات ہو جائے پھر آپ کی طرف آتے ہیں انعام سے جناب. دراصل اس میں بھی ہمارے بہت سارے سینئر شعراء کا قصور ہے. جیسے بہت پہلے آج سے 15 نہیں بلکہ 20-25 سال پہلے ایک شاعر تھے وہ بہت زیادہ مشہور تو تھے ہی لیکن بہت عالم فاضل تھے اور ان کی نثر بہت عمدہ ہوا کرتی تھی. لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے لیکن جب وہ مشاعرے پڑھتے تھے تو بالکل عام سطح سے ہٹ کر جیسے کہ آپ عوامی تو خیر بہت بات ہے پاپولر شاعری کرتے تھے تو وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی وہ جو ایک عالمانہ شان تھی نا وہ بھی جاتی رہی لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں اس سے مقبول ہو رہا ہوں تھوڑے بہت پیسے بھی آ رہے ہیں ملک سے باہر بھی جاتے تھے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اب اس نسل میں بھی ایک شاعر اٹھا ویسا ہی حلیہ اپنایا
اور وہ بہت اچھی شاعری کرتا تھا، بہت ہی اچھی شاعری کرتا تھا، میں اس کی مداح تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ پاپولر شاعری کی طرف آئے اور آج وہ بہت زیادہ مقبول ہیں. لیکن یہاں جو پاپولر شاعری ہے نا، میں پاپولر مشہور اور مقبولیت سمجھتی ہوں. اس سے بھی ایک اور نیچے کی سطح ہے، وہ ہے لیکچر شاعری. لیکچر شاعری جو ہے نا وہ ایک اور صاحب کر رہے ہیں. بھائی یہ سب تو جمالیات کا حصہ ہے، محبوب سے تنہائی میں بات کرنا اور دیگر چیزیں، خوابگاہ کے قصے، یہ سب بھی بہت خوبصورت باتیں ہیں. لیکن میں نے اس دن اس کا ایک شعر پڑھا جو ادھر ادھر بھی وہ وائرل ہوا، ہم جیسوں نے ہی کیا، سمجھیں جو سنجیدہ لوگ تھے، کہ دیکھیں یقین کریں گھن آتی ہے اس شعر کو پڑھ کے. یہ لیکچر شاعری بہرحال ہمیں اس کا قلع کما کرنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ نے عوامی شاعر کی کہ جی پاپولر کا مطلب عوامی نہیں، عوامی شاعر تو نذیر اکبر آبادی تھے، حبیب جالب تھے. پاپولر شاعری بھی کو بھی ہم وہ معنی نہیں دیں گے. لیکچر سے ذرا آگے پاپولر ہے، پاپولر ذرا آگے مشہور ہے، اور مشہور سے آگے مقبول ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی مقبول، آپ نے جھجکتے ہوئے کہا نہیں، وہ واقعی مقبول ہیں، وہ مشہور نہیں ہے، پاپولر نہیں، وہ مقبول ہیں. جی بہت شکریہ. بہت اچھی بات جناب. انعام جی دیکھیے، میں تو جو بات ابھی پہلے ہو رہی تھی اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ شاعری ہلکی ہو گئی ہے، ابھی ارشد صاحب نے کہا اس کا معیار پست ہو گیا ہے. یہ تو ہے، آپ کہہ لیجئے کہ صاحب زوال ہے. یہ جو بھی کچھ ہے یہ صرف شاعری کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ مجموعی طور پہ نہیں صرف سنگنگ نہیں، سیاست سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ پورا معاشرہ، آپ تو جس شہر میں بیٹھے ہیں اس سے بڑا شہر تو کوئی گواہ نہیں ہے پست سیاست کا. اس شہر سے بڑا تو کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ غور کرتے چلے جائیے، ایک ایک ادارہ، ایک ایک شعبہ آپ دیکھ لیجئے، کیا وکیل اور کیا ڈاکٹر، یہ ساری پستی جو ہے ہمیں مجموعی طور پر نظر آتی ہے ایک ایک جگہ. موسیقی کی مثال تو تازہ ترین ہے. آپ تصور تو کیجئے ذرا کہ میوزک کیا صاحب اتنے لائکس مل گئے یا کیا تھا، وہ کوئی وہ چاہت فتح علی خان، یہ مطلب ہوربل ہے. آپ امیجن تو کریں ذرا، یعنی یہ سب کچھ گانے کے نام پر ہو رہا ہے، اس کو میوزک کہا جاتا ہے. سر نہیں، تال نہیں، کچھ نہیں. یعنی سما خراشی، ایسے آدمی کو تو جیل ہونی چاہیے اور اس کو آپ لائکس دے رہے ہیں. مطلب کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کی سما خراشی کر رہا ہے ایک آدمی، ایک اتنے بڑے آرٹ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اس کو پکڑو بھائی، اس کو جیل میں ڈالو، پاگل خانے میں ڈالو. ذہنی مطلب علاج ہے ایسے لوگوں کا. تو یہ معاملہ آپ اگر غور کیجئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شاعری، اور یہ اگین میں وہی کہوں گا، اچھی خاصی شاعری کرتے کرتے پٹری بدل کے لوگ اگر ادھر آ رہے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ ذرا ڈھونڈیے تو صحیح کہ مجموعی طور پر پاکستان کے سماج میں ہو کیا رہا ہے. یہ اتنی پستی، یعنی بری چیز ہی کیوں پسند آتی ہے؟ مقبولیت کے لیے برا ہونا شرط کب سے ہو گیا؟ یہ کیسی چیز ہے؟ عیب ہے اور وہ ہنر ہو گیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. برا گانا گائیے مقبول ہو جائیں گے، اچھے گانے والے کو کچھ نہیں رہا. ابھی امیر بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اچھے شاعر موجود ہیں، تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. برے شاعری کا تذکرہ بھی ہو رہا، مقبول بھی ہو رہا. یہ سب کچھ ہے. گھر کی سیاست، عمدہ سیاست، نظریے کی سیاست کرنے والے سیاستدان اس ملک میں موجود ہیں، کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے. آپ بغیر کسی نظریے کی سیاست کیجئے، تھالی کے بینگن بن جائیے، یو ٹرن لیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، آپ مقبول ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ سب جگہ یہی عالم ہے شروع سے آخر تک. تو اصل میں خرابی کو یہاں بھی شاید تلاش کرنے کی ضرورت ہے. عاصم صاحب، آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی شامل ہوں گفتگو میں. اگر تو معاملہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ ہی اس نہج پر چل نکلا ہے تو پھر شاعر سے تو کوئی گلہ نہیں بنتا. صرف دیکھیں، اگر سب کوئی ایسے ہی کر رہا ہے تو وہ بھی اسی سے کر رہا ہے تو اس سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. بس صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ادب کے طبقے سے ہے تو ہمیں طبقہ اپنے ہی گلوں سے ہوگا، اپنے ہی لوگوں سے ہوگا. اپنے ہی لوگ ہیں نا ظاہر بالآخر تو جا کے. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا اتنا سخت، جتنا ہم موقف آہستہ آہستہ سخت کرتے جا رہے ہیں، کیا اتنا سخت موقف رکھنے کی بھی ضرورت ہے یا ان کو کھیلنے دینا چاہیے اپنے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ بہرحال ایک گنجائش جو ہے، دیکھیں جو ان کو بلا رہا ہے آدمی وہ بھی انہی کے طرح کا ہوگا، جو ان کو سن رہا ہے وہ بھی انہی کے طرح کا ہوگا. اب مثلا میں بہت زیادہ میوزک نہیں سنتا، میں بہت زیادہ ٹک ٹاک نہیں دیکھتا، میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہوں،
تو میرا تو ادھر کنسرن بھی نہیں ہے، لیکن جو آدمی بہت زیادہ ادھر کنسرن ہے تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کا کنسرن بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو نئی نسل جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہے، تو وہ جو چیزیں وہاں پہ ہیں ان کی طرف بھی متوجہ ہے. آپ اسے شاعر نہ سمجھیں، آپ اسے یوٹیوبر سمجھ لیں، تو وہ موجود تو ہے اپنی جگہ پر. تو کیا ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ وہ یوٹیوبر ہے اصل میں اور شاعر کا نام استعمال کر رہا ہے؟ جناب اصل میں نے جب یہ تقریب شروع ہونے والی تھی تو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کوئی دوسرے کٹہرے میں بھی کوئی آدمی ہونا چاہیے، یعنی جس پاپولر شاعری کی بات کر رہے ہیں تو اس کا نمائندہ بھی کوئی یہاں پہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا موقف بھی سامنے آئے، وہ پتہ چلے کہ وہ کیوں کوئی دستیاب نہیں تھا. دستیاب وہ میں ان کی جگہ ہاں کسی حد تک میں اس کی کمی پوری کرنا چاہوں گا. میں خود بھی کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ جیسی وہ شاعری کر رہے ہیں اس میں لچر شاعری بھی شامل ہے، اور پاپولر شاعری تو ہمیشہ سے ہوتی رہی، اور اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن سر نے جو بات کی نا ابھی، وہ بہت اہم بات ہے کہ بھی یہ ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ شاعروں کی طرف سے، عوام کی طرف سے اگر مقبول ہو رہی ہے ایسی چیزیں تو وہ بھی ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اگر اب جس طرح بات ابھی ہو رہی تھی یہاں پہ کہ یہ جو پاپولر شاعر ہیں، نام آپ چونکہ نہیں لے رہے تو میں بھی نہیں لے رہا نام کا، لیکن یہ اچھے شاعر ہیں، یہ آپ نے مانا ہے اس بات پہ جی ہاں کہ یہ اچھی شاعری کرتے رہے، اور اچھی شاعری شاید کر سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن یہ کیا پتہ ابھی کر رہے ہوں اندر ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال چھپانے کے قائل نہیں ہے. یہ وہ اب ان کو سمجھ ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ آئیں کہ ان کی ریکگنیشن اس طرح نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سائڈ پہ بیٹھ کے چائے پئیں اور اس پہ کوڑیں کہ یہ ریکگنیشن نہیں ہو پا رہی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں. لیکن اگر آپ کا رویہ اگریسو ہے تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ توڑے پھوڑیں گے سب کچھ، ٹھیک ہے، پھر آپ بڑوں کا بھی مذاق اڑائیں گے، پھر توڑیں گے آپ، اور جب آپ توڑتے ہیں پھر آپ اعتراض کرتے ہیں جی یہ نافرمان ہو گئے، گستاخ ہو گئے. تو اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کہ ان کو آپ اسپیس دیں، ان کو سمجھیں. کافی دیر سے بڑی مشکل سے پہلے بھی خاموش کرایا تھا. ہاں نہیں، ظاہر آپ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا آپ آگے بات کیجیے گا، آپ اسی کو کنٹینیو کیجیے جو کہ بات اب کافی آگے چل گئی ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کسی ریئیکشن میں ایسا کیا ہے، دیکھیں دونوں طرف سے ریئیکشن ہے، صرف شاعر کا نہیں ہے، سامع کا بھی ہے، کہ اگر آپ سامع کے کان سے یا اس کے فہم سے اتنا دور لے جائیں گے معاملے کو کہ وہ کوشش کر کے بھی آپ کا کہا ہوا سمجھنے کے قابل نہ ہو، کیونکہ تربیت جو ہے وہ تو ماحول سے اٹھ گئی، ادب کی تربیت جو آغاز میں ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ ماحول سے اٹھ گئی، اور جو شاعر ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، اس نے بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کی سامع کے، تو وہ تو اپنی آسانی ڈھونڈے گا. تو ایک حد تک جو انہوں نے فرمایا کہ شاعر کا ریئیکشن ہے، سامع کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بجائے ان کو پسند کرنے لگ گیا ہے. تو اس کو ساتھ ملا کے آپ اپنی بات کیجیے. سر جیسا کہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے نوجوان کے پاس نہ لائن آف ڈائریکشن ہے اور نہ لائن آف ایکشن ہے. اس وقت وہ اندھیرے میں ٹکرے مار رہا ہے، اسے جہاں سے انٹرٹینمنٹ ملے گی وہ اچیو کرے گا. اب بات آپ کی آ گئی یہاں، یہ بنیادی بات ہے کہ جو شاعری، میں اس سے ہی بڑھ کے بات کرتا ہوں، ہم ایسے شاعر جو فارسی اور عربی کو ملا کے بہت بلند و بالا الفاظ شان و شوکت والے لا کے شعر کہہ دیتا ہے. ایک نوجوان بیٹھ کے اچھا کوشش کر ہی لیتا ہے کہ یار میں اس کو ذرا کھول کے سمجھنے کی کوشش کروں، اور جب وہ اسے کھولے تو وہ پیاز کے چھلکوں کی طرح اترتا جائے اور اندر سے جو ہے وہ کچھ بھی نہ نکلے، تو اسے کتنی مایوسی ہوگی. اس طرح کی شاعری بھی ہمارے ہاں ہوتی رہی، اور یہ بھی برابر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ نوجوان کیوں پھر دوبارہ ڈکشنریاں اٹھا کے لغت اٹھا کے کھولے گا ہمارے لیے کہ یار ہم اس کے کوئی فرسٹ کزن تو نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا، اسے چھوڑ دینا ہے، اسے وہ دیکھنا ہے جو اسے سمجھ آ رہا ہے، سامنے چیز نظر آ رہی ہے، جس پہ وہ تھوڑا سا ہلا گلا کر سکتا ہے، سیٹی بجا سکتا ہے، ناچ سکتا ہے، اپنے اندر کی فرسٹریشن کو دور کر سکتا ہے، اسے وہ ماحول چاہیے. اچھا بنیادی بات آپ نے ابھی وہی باتیں پھر شروع ہو گئیں جہاں میں نے بس کیا تھا. ایک ہی لفظ میں نے کہا تھا کہ پاپولر شاعری نئی شعری جمالیات کی نمائندہ ہے، تو میں نے ایک لفظ میں کہا تھا نہیں. اس کی وجہ سر، اس کی وجہ میں بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں، میں ایک تو میں بہت پازیٹیو لیتا ہوں ہر چیز کو، میں نیگیٹو نہیں لیتا. یہ میرے دوست ہیں،
بہت اچھے دوست پازیٹیو لیا تو اس پہ جی جی ہم بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. جی میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ڈسٹورشن ہے بھی صحیح تو اس میں سے تعمیر کا پہلو نکلے گا. یہ کہیں نہ کہیں صورتحال کوئی نیا راستہ اختیار کرے گا اور وہ تعمیر ہی ہوگا. میں یہاں تک سوچتا ہوں. اچھا یہ کیوں میں نے نہیں کہا، اس کی ایک وجہ یہ کہ جو لوگ یہ پاپولر شاعری کر رہے ہیں، جو اس وقت مشہور ہیں اور جو جن کے ہم نام نہیں لے رہے، یہ خود میرے سامنے تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ کام جو ہے ہمارا کام نہیں ہے، یعنی کہ ڈس آن کر رہے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری روزی روٹی کا بھی معاملہ ہے، یہ ہمارے فیم کا بھی معاملہ ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا پر ایگزسٹنس کا بھی معاملہ ہے. لہذا یہ جو ہمارے پاس اور بھی کلام ہے جو معیاری ہے، جو اچھا ہے، جو یہ کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم ادبی حلقوں میں قابل ذکر ہونے والا کام ہے. اس کی بڑی مثال یہ ہے، مندہ ٹائم آئے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک محبوبیت کے درجے پر یہ لوگ فائز ہیں. اگر آج یہ ان میں سے کوئی شخص اپنی کتاب چھپوا لے، 1000 کتاب چھپوائے اور اس کی قیمت جتنی بھی رکھے، میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر اس کی 5 لاکھ کاپی بڑے آرام سے 5 لاکھ کاپی بک جائے گی. اور ایک کتاب پہ اس کو اگر 500 روپے بھی منافع ہوتا ہے تو 2.5-3 کروڑ اس کی جیب میں اس وقت پڑا ہوا ہے. لیکن وہ یہ کیوں نہیں کر رہے کام؟ وہ اس چیز سے ہٹ کر سوشل میڈیا اور وہ ان چیزوں سے کیوں پیسہ کما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادبی منظرنامے سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتے. وہ اس منظرنامے میں رہنا بھی چاہتے ہیں، عزت بھی کمانا چاہتے ہیں. وہ ادبی جو تاریخ لکھی جانی ہے اس میں بھی اپنا نام ڈلوانا چاہتے ہیں. لیکن فی الحال جو ایک فضا چل پڑی، وہ جیسے بھی چلی، دانستہ چلی یا شروع ہو گئی خود بخود، اس کے اندر رہ کر وہ جتنا اس میں سے کمانا چاہتے ہیں وہ کما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی جو ایک شاعر جو ہم گلا شکوہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں کہ ان کا ایک اپنا میڈین ہے، اپنا ڈومین ہے، اس میں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر موسیقی کی مثال لی جائے، مہدی حسن صاحب جب یہ فضا آئی تھی تو وہ عالمگیر کے انداز میں گانا شروع کر دیتے، یا عالمگیر کے کہیں کہ اپنا مہدی حسن کے انداز میں غزل گا لے. نہیں کر سکتے، ہر کسی کا اپنا ڈومین ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنا ایک راستہ بنا رہے ہیں، اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں موجود ہیں سر. اس میں یہ کم از کم جو لوگ شاعری سے بالکل دور ہٹ چکے تھے، نوجوان کو شعر کا پتہ ہی نہیں تھا، کم از کم جیسا بھی ہے وہ نوجوان سیکھتا چلا آ رہا ہے، اسے ردیف قافیے کا پتہ چل رہا ہے. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے پاپولر شاعری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، میں مجھے گزارش کرنے دیجیے کہ ایک ردیف جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، چاہے وہ بازاری لفظ کی سمجھ میں. اچھا کیا ہو رہا ہے کہ وہ مائک لے کے نیچے بھی چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہ پڑھنا شروع کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ردیف نہ دہرائی تو میں پڑھنا ختم کر دوں گا. تو وہ ردیف دہرا رہے ہیں، اگلا مصرع دہرا رہے ہیں، یہ وہ کرنے. ایک وقت آئے گا کہ یہی نوجوان جب یہ باشعور ہوں گے، ان کی عمر اس عمر کے حصے سے نکلیں گے، اس ایرا سے نکلیں گے، تو وہ اچھے شعر کی تلاش میں بھی جائیں گے. لپک تو لگ گئی، مشکل میں اس کو بھی پازیٹیو وے میں لیتا ہوں. یہ میرے خیال یہاں پر افضل جو بات کر رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ یہاں ایک بات میں ضرور اس میں کہوں. پتہ نہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ادیب کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو اپنے تک لے کر آئے، اپنے معیار تک لے کر آئے، کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ میں ان کی شاعری پڑھ کر اسے سراہ سکوں. تو یہ تھا. یہ عجیب زمانہ ہے یا اور دور آ گیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ چونکہ اس کو تو بالکل اردو نہیں آتی، اب تم نے ابھی عربی فارسی کی بات کی ہو، تو اب مجھے ایسی شاعری کرنی چاہیے کہ جو یہ سمجھ سکے. گویا یہ میرا ٹارگٹ ہے. یہ میرا ٹارگٹ کیوں ہے؟ شاید یہ مجھے پیسے دے سکتا ہے، شاید اس سے مجھے کچھ مل سکتا ہے. یہ جو خرابی ہے، دیکھیے پھر ادب کا یا شعر تخلیق کرنے کا یا خود تخلیقیت کا ہی وہ سارا کچھ بدل گیا. یہ اور ایک طرح کا کام ہے. یعنی آپ شعر اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تخلیقی تمانیت ہے یا صاحب آپ کو کسی طرح کا احساس مسرت ہے، وہ سب چاہیے. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں یہ بکے گا یہ چیز، تو مجھے اب ایسی ہی چیز بنانی چاہیے. اور یہ سب جگہ ہے. ٹی وی کے ڈرامے کیوں اتنے زوال پذیر ہیں؟ یہیں پہ آپ سے یہی کچھ سوال بھی، کیا ہر آرٹ میں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں مثلا ایک آدمی مصوری کرتا ہے یا خطاطی کرتا ہے برش کے ساتھ فن پارہ تخلیق کرنے کے لیے، اسی طرح کا ایک آرٹیزن ہے جس نے ایک دکان کھولی ہے، جو دکانوں کے بورڈ لکھتا ہے، وہی والا کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے کرتا ہے، کم درجے پہ کرتا ہے. اسی طرح مثلا ایک آدمی ہے جو بہت اچھا ریاض کرتا ہے، گاتا ہے
اس کی اپنی ایک دنیا ہے، الگ الگ دنیا. اس کو آپ شاکر علی تو نہیں کہتے جی، وہی آپ ان کو گلجی تو نہیں کہتے. وہ تو نہیں کہتے میں، لیکن اس کو ہم یعنی منع تو نہیں کر سکتے کہ یہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. پھر آپ یہ اصرار بھی مت کیجیے نا کہ میں میں شاعر ہوں، میں مطلب گلجی کی روایت پہ ہوں. تو ہم ہی کہیں، وہ تو باہر کا آدمی کہے گا نا، وہ خود کیوں کہے گا. 30 سیکنڈ مجھے چاہیے ہوں گے بات ختم کرنے کے لیے کہ اگر وہاں مصنوعی پن ہم مانتے ہیں کہ ہاں، تو پھر یہ بھی مصنوعی پن ہے کہ ہم آج کے دور میں مورب اور مفرس قسم کی شاعری جو ہے وہ آگے رکھیں. یہ بھی ایک مصنوعی کام ہے. دیکھیں جو زبان رائج ہے ہمیں اسی زبان میں شاعری کرنی چاہیے. درست. میں تو اس بات کے حق میں اس زبان میں آپ شاعری کریں جو اوریجنل ہے، وہ اوریجنلٹی کہلائے گی. اگر پاپولر شاعری کہنا ایک مصنوعی کام ہے تو پھر اس طرح کی شاعری کرنا. لیکن پھر اس کا کیا کیا جائے کہ وہ جو لچرپن کی بات ہوئی اس پہ میرا ایک وہاں پر بھی تو آ گیا وہ تو اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کرے. دیکھیے اس سے پہلے میرے یاد ہے ارشد صاحب نے ایک بات کہی تھی ان کے وہ ہیلے اور حربے کہ وہ کس طرح کے. اب آپ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایسے مضامین بیان کیے جائیں اور اس انداز اور زبان میں استعمال کی جائیں کہ جو ایسے لوگوں میں مقبول ہو سکتی ہے کہ جن کا ادبی شعور بالکل نہیں ہے، چونکہ وہ ٹارگٹ ہے. صرف یہی نہیں ہے، اس کے لیے اور طرح کی چیزیں بھی درکار ہیں. مطلب آپ زلفیں دراز کر لیجئے، آپ اپنے بٹن کھول دیجئے، آپ داڑھی کو کھجاتے ہوئے شعر پڑھیں، آپ رانوں کو سہلاتے ہوئے شعر. واٹ از دس؟ آپ سامعین میں چلے جائیں، آپ اپنا آپ شعر پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کا دوست ہے وہ پیچھے سے سب سے بلند آواز میں داد دے رہا ہے، وہ یکا یک آتا ہے، وہ چٹاخ پٹاخ بوسے لینا شروع کر دیتا ہے آپ کے، اور جو جانی اور دلبر. کوئی بات نہیں. یعنی یہ ہے وہ حربے جو آپ سمجھتے ہیں. پہلے وہ بات کر لیں، میرے خیال میں کمنٹ بھی کرتے ہیں پھر سوال بھی کرتے ہیں. ارشد میں صاحب کی طرف جی اپنا نام بھی بتائیے گا. جی میں مطربہ شیخ ہوں اور میں افسانہ نگار بھی ہوں اور ولاگر بھی ہوں، کیونکہ میں خود یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں. اچھا، تو جو آپ سب بات کر رہے ہیں ہمارے سینئرز ہیں، تو جو ہم نے جو سینئر سے سیکھا ہے وہ سیکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک معیار ہے، اور بین الاقوامی طور پہ بھی یہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس سے بھی وابستہ رہتے ہیں. میں بہت اچھا اپنا انسٹاگرام پیج چلاتی ہوں، 1 لاکھ کے قریب میرے ہونے والے ہیں. وہاں صرف انگلش کتابوں کا کرتی ہوں میں، اور وہاں سے مجھے پیسے بھی ملتے ہیں جو میں ریویو لکھتی ہوں کتاب کے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکشن کی وہاں وہی کتاب پاپولر ہوتی ہے اور اسی کتاب کو وہاں ترجیح دی جاتی ہے جس میں کچھ اخلاقی سبق ہو اور کسی معیار کی ہو، کسی دائرے میں ہو. اب جیسا کہ یہاں آپ نے بھی کہا لچرپن، تو لچرپن کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا، اس کو نیچے ہی رکھا جاتا ہے. ایون UK میں کتاب کی کئی ملین کتابیں بکی، لیکن وہاں ان کو یہ کہا گیا جب فروخت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، وہاں کی آرٹس کونسل میں وہ نہیں رکھی گئی. اور ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ ایک بلڈر نے اشتہار بنایا اور وہ کتاب بیڈ روم میں رکھی ہوئی دکھائی. حد ہو گئی. جو مطلب کہ اور اس کا ذکر یہاں بھی مذاکرہ کرتے ہیں، میں نے بھی پڑھی، ٹریلوجی تھی وہ، تو اس کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. تو ہمارے یہاں تو معیار ہی نہیں تھا، انہوں کو پسند آ رہی ہے لوگوں کو. یہاں بھی لوگوں نے بہت پڑھی، لبرٹی والوں نے کہا ہمارے یہاں بہت بکی ہے کتاب. تو اب وہ جب انہوں نے رکھی وہاں پہ تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو معلوم ہی نہیں ہے. اور اس کا سارا جو قصور جو میں سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے میں نے یہ بات اور زیادہ نوٹ کی ہے کہ یہ سب حکومتی ریاست کا قصور. اس نے دائرے تو بنائے مگر ان دائروں میں رہنا کیسے ہے وہ نہیں بتایا. اب وہ تکرار ہے نا، وہ ہم لوگوں کو تنگ کرتی ہے، نوجوانوں کو، ہر انسان کو تنگ کرتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ معیار تو ہے، ٹھیک ہے، اب معیار کا بتایا نہیں کہ اپنے معیار کو کیسے رکھنا ہے. آپ نے اس کے اوپر مذہب کو ٹھوسا گیا. کبھی کبھی جہاں مذہب کی ضرورت نہیں ہے وہاں مذہب نہیں آئے گا، لیکن مذہب کو اتنا ٹھوسا گیا. ہم ٹھیک ہے، میں بھی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہم جائیں گے. لیکن بار بار جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ایسی باتیں کی گئی، ایسے لوگ مسلط کیے گئے، کوئی تربیت نہیں کی گئی. کہا گیا ٹی وی پر یہ بات تو آپ پیغام پہنچا دیں، کس طرح پہنچانا ہے یہ نہیں بتایا گیا. تو نوجوان وہی بات ہے کہ ریئیکشن میں ایسی ہی چیزیں سامنے آئیں گی. اور جیسے ٹی وی ڈرامہ کا معیار ہے کہ وہ یہی دکھائے جائیں گے کہ ساس بہو کے رشتے کی جو ہے وہ خرابی ہے. تو ہر چیز میں یہ خرابی دی گئی ہے. اب دیکھیں، میں چین کی کہانیاں سناتی ہوں تو میرے ویوز زیادہ آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو چین پسند ہے. میں جاپان کی سناتی ہوں تو زیادہ آتے ہیں. میں روس کی سناتی ہوں تو ویوز کم آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کمیونزم کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ روس میں جو لکھا گیا وہ ابھی تک پڑھا جا رہا ہے. اور جب ایون ایک میرے مذہبی یہاں اسلام آباد میں ہمارے مذہبی ادیب ان سے بات ہو رہی تھی کہ دل میں ہمارے روس بستا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں کھانا جو ہے وہ یہاں کھانا ہے، تو ہم اس لیے ہم نہیں اس کا نام لیتے. تو اتنا جبر ہے. تو ادب تو یہاں جبر کی قید میں. میں تو سوچی بلاگ لکھ دوں جو مجھے 1 سال میں ایکسپیرینس ہوا ہے اسلام آباد کا، بشرطے کہ پکڑی نہ جاؤں. تو وہ جو جبر ہے نا، اس جبر سے نکالنا ہوگا ہم سب کو. اور جو اپنی بات کہنے کے لیے اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈھنگ سے، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا مطلب دل آزاری بھی نہیں ہے.
تو جو دل آزاری جو کر رہے ہیں، کبھی کوئی شاعری کے ذریعے کر رہا ہے، کبھی کوئی لکھ کے کر رہا ہے، کبھی مذہب کے اوپر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بس یہ ایک بات میں کروں گی کہ آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے احمد نوید کو نہیں سنا. احمد نوید کو بھی بہت داد ملتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ لیکچر شاعری کو داد ملتی ہے، نہیں، میر احمد نوید کو بھی بہت داد ملتی ہے. اتنی ہی ہاں، ایسے بے شمار شاعر ہیں. تو یہ تو بالکل بیکار ہوتی ہے. جی جی. تو ہماری جو محفل ہے اس میں کچھ نئے شاعر بھی موجود ہیں جو بہت اچھا لکھنے والے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، قریب ہیں ان معاملات کے جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ خود لکھنے والے بھی ہیں، خود سننے والے بھی ہیں، اور یہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کا جو جمالیات ہے یا ان کا تجربہ ہے یا ان کا جو ویژن ہے وہ کچھ بدلا ہوا ہے. اگر یہ بھی اسی نسل سے ہو کر اس طرح کا نہیں کر رہے تو کیا ان میں کوئی خرابی ہے؟ یا جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسری طرف کو چلے گئے ہیں وہ ان میں کوئی خرابی ہے؟ تو چلیں ہمارے بارے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہماری نسل اور تھی، لیکن یہ جو اسی نسل کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اسی زمانے میں رہ کر، اسی فینومینن میں رہ کر یہ اگر ان سے مختلف سوچتے ہیں، مختلف لکھتے ہیں، تو ان کے آپ کے خیال میں ان کے اس طرح لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بہت اہم شاعروں میں سے ہیں، نوجوانوں میں سے جناب سید شارق صاحب مثال شاعر ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ سعید شارق. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی اس گفتگو میں شمولیت کی دعوت دی. میں نے ان تینوں اپنے بڑوں کی گفتگو سنی اور ان کے بیشتر نکات سے میں خود کو متفق پاتا ہوں. انعام ندیم صاحب نے جو بات کی کہ جب سے جو پیسے کا معاملہ جڑ گیا ہے ادب کے ساتھ، تب سے شاید زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. یا دوسرا انہوں نے جو نقطہ اٹھایا کہ مجموعی سماجی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پہ ہر چیز زوال کا شکار ہے تو وہاں سامنے کا معیار بھی گر چکا ہے. تو میں اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ سبھی نے اس چیز سے اتفاق کیا کہ جن مقبول شعراء کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ شروع سے ایسے نہیں تھے. انہوں نے بھی میری طرح، آپ سب کی طرح ایک خاص معیار کا تعین کیا اپنے ذہن میں اور اس تک پہنچنے کی کوشش میں شاعری کا آغاز کیا. پھر آخر کیا وجہ تھی کہ انہیں اپنی شاعری کا معیار کم کرنا پڑا؟ تو اس میں دو تین باتیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں. ان میں سے ایک تو انہوں نے فرمایا کہ روپے پیسے کا معاملہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے 5-7 سالوں میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام وغیرہ سے پیسے کمانے کا رجحان بڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی شعراء ہیں مقبول شعراء، ان کا اگر آپ دیکھیں کہ ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے تو وہ کوئی اور ایسا کام نہیں کر رہے جس سے وہ پیسے کمائیں، یا اگر وہ کام کر بھی رہے تھے تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توانائیاں وہ خرچ کر کے جو پیسے وہ کما پاتے تھے اس سے کہیں کم توانائی خرچ کرتے ہوئے ان کو مقبولیت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں. اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی چینل اٹھا کر دیکھیے کہ آج کل پاکستان کے جو 8-10 ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں ان کا کنٹینٹ کیا ہے. تو بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جو روسٹنگ کرتے ہیں. روسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی شخصیت کے متعلق کوئی ایسی آپ بات اٹھاتے ہیں جو متنازع ہوئی، اس کی بنیاد پر آپ نے اس کو برا بھلا کہا، اس کی روسٹنگ کی. ٹھیک ہے، یا آپ ایسا کنٹینٹ پیش کرتے ہیں جس میں آپ اپنے گھریلو روزمرہ زندگی کی معمولات بتا رہے ہیں کہ آج یہ ہوا آج وہ ہوا. یعنی کہ کنٹینٹ جو ہے ہاں چیپ ہے جو لوگوں کو انٹرٹین کر سکے. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ لوگ انٹرٹین کیوں ہونا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے، معاشی بھی سیاسی بھی ہر لحاظ سے، ہر شخص جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. لوگ پہلے ہی سے کہیں نہ کہیں اپنے اندر کچھ سنجیدہ سوچ رہے ہیں. معاشی مسائل ہیں، کیریئر کی پروگریشن کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جہاں پہ نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پڑھیں، آپ کے روزگار کے معاملات بھی حل ہوں گے، ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اور نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں تو جن چیزوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے اس میں تعلیم تو کہیں بہت آخر میں آتی ہے.
آپ کسی بڑے پروفیسر کا یوٹیوب چینل دیکھ لیں اور کسی عامیانہ قسم کا کسی شخص کا یوٹیوب چینل دیکھ لیں اور وہ آپ کو سلور بٹن اپنا دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اتنا کروڑ روپیہ کمایا. جو پوڈ کاسٹ آج کل کی ہو رہی ہیں اس میں لازمی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے کتنے پیسے کما لیتے ہیں. تو ہمارا جو آج کل چونکہ معاشی گھٹن بھی ہے تو ہر شخص کی توجہ اس جانب مبذول ہو چکی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہوں. تو ہمارے شعراء جو ہیں وہ بہرحال ہیں تو انسان, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو مجبور کیا ہوگا یقیناً کہ وہ اپنا معیار گرائیں اور اپنے معاشی معاملات کو بہتر کر سکیں. شاعری کا کوئی نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں, شاعری, یہ جو پاپولر شاعری کی بات کی گئی اس میں زمانے کا تعین تو نہیں کیا گیا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہر دور میں کوئی ایسی شاعری ہے جو متوازی اس سنجیدہ اور اعلیٰ پائی کی شاعری کے ساتھ چلتی ہے اور عوامی مقبولیت حاصل کر لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو تو ہر دور کی پاپولر شاعری نے اپنی طرف متوجہ تو کیا, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شاعری, ان کو پتہ چلا کہ شاعری بھی کوئی ہوتی ہے. لیکن نقصان یہ ہوا, نقصان زیادہ ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں, نوجوانوں کے ذہن میں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے یا جو کالجز وغیرہ کے, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاعری یہ ہوتی ہے. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں چونکہ خود بھی ایک اردو پڑھاتا ہوں, کالج میں اردو کا استاد ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ اساتذہ کا بھی قصور ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. اردو کے اساتذہ کی میں بات کرنا چاہوں گا, حالانکہ میں خود اردو کا استاد ہوں, کہ جب ہم 9ویں میں, 10 میں, 11ویں 12ویں میں ہمیں 4 سال دیے جا رہے ہیں اور نسبتاً ایک کچا ذہن ہمارے پاس موجود ہے جو کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہم وقت تیار ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اساتذہ کا اعلیٰ پائے کا کلام بھی موجود ہے اس میں, جس میں آسان شاعری بھی ہے, ناصر کاظمی کی شاعری بھی موجود ہے, میر و غالب کی شاعری بھی موجود ہے, جس میں مفرس اور وہ عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان جو شاید کسی اور شعبے کی کوئی ٹیکنیکل تعلیم نہ وہ مصوری کی حاصل کر پا رہا ہے, نہ وہ کوئی اور الیکٹرک کی, کوئی اور الیکٹرانکس, کچھ بھی نہیں سیکھ رہا, وہ تھیوری سیکھ رہا ہے, لیکن یہاں پہ شاعری کے معاملے میں اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ اس میں یہ شعری خوبی ہے, اس میں یہ صنعت استعمال ہوئی ہے, اس میں یہ لفظی بازی گری دکھائی گئی ہے. ان تمام چیزوں کی گنجائش کے موجود ہوتے ہوئے ہر قسم کا بچہ, چاہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہم اس کو زبردستی اردو چونکہ لازمی مضمون ہے, ہمارے پاس سہولت ہے کہ ہم اس کو وہ ٹھونس رہے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود ہم وہ نسل تیار نہیں کر پا رہے جو کہ اچھا شعر سمجھ سکے. تو نہیں پڑھا رہے نا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصوری تو لازمی مضمون نہیں ہے, اردو لازمی مضمون ہے, اس کا حصہ ہے. نہیں, میں آرٹ کی بات کر رہا ہوں, اسلامیات آرٹ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, نا پاک اسٹڈیز آرٹ. میں آرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آرٹ میں 4 سال ہمارے پاس موجود ہیں سکھانے کے لیے. اس کے باوجود اگر کہیں نہ کہیں ہم ایک عام سامع, عام کاری کا معیار بلند نہیں کر پائے کہ وہ ایک اچھا یا عمدہ شعر سمجھ سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اسکولوں اور کالجز میں بھی کچھ ایسا حق ادا نہیں کیا جا رہا کہ ہم ایک درمیانی سطح کی جو ہے وہ قاری تیار کر سکیں یا سامع تیار کر سکیں جو اس شعر کو بھی قبول کر سکے جس میں کوئی زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں زیادہ اعتراض زبان پہ ہے, ہمیں کنٹینٹ پہ زیادہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے, کہ زبان جو ہے اس کا سادہ ہونا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کنٹینٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم جو کچھ سنا رہے ہیں اور جس چیز کی بنیاد پر ہمارے جو آرگنائزرز ہیں یا جو بھی دعوت دینے والے, مدعو کرنے والے لوگ ہیں, وہ جس طرح بڑھا چڑھا کر بہت ہی زیادہ پذیرائی کرتے ہوئے ان کو مدعو کرتے ہیں, اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو شاعر ہے یہ اس بنیاد پر پاپولر نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیا ہے. یہ بلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کے سب سے اچھے شاعر ہیں, سب سے اچھا کنٹینٹ ان کے پاس ہے. نہیں, کنٹینٹ کے ساتھ انداز پیشکش کو بھی شامل کر لیجئے, وہ بھی ریٹنگ اس کی زیادہ ہے. ناشائستہ ہے کوئی. دیکھیں, ہمیں تو یہی اعتراض ہے نا کہ جو بھی سنجیدہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں, جو مضامین اور وہ جس انداز میں بیان کر رہے ہیں, اس میں وہ جو جمال نے کہا تھا نا کہ
جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے، تو وہ معاملہ نہیں ہے کہ بہت ہی براہ راست قسم کا اور بہت ہی عامیانہ قسم کا جو ہے وہ کنٹینٹ پیش کرنا اور اسی کی بنیاد پر پذیرائی جو ہے ان کو دینا، اس سے کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا کہ انتشار اور خرابی زیادہ ہے اور تعمیر کا پہلو کم ہے۔ اور میں جب پیپر وغیرہ چیک کرتا ہوں یا جب میں لیکچر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سر آپ ہمیں جو پڑھا رہے ہیں، جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تو کچھ اور ہے، اور جو کچھ پاپولر ہم جو چیز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہے، تو یہ فاصلہ کس طرح اتنا زیادہ کیسے پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے، اور یہ شاعری اچھی ہے یہ شاعری اچھی ہے، تو یہ جو فاصلہ ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب سعید شارق صاحب۔ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ایک منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو بات فرمائی نا یہ بہت بنیادی ہے کہ وہ تربیت کا جو معاملہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ تربیت کون کرے گا، یعنی اردو کا استاد، باقی استادوں کو چھوڑے ہم اپنے شعبے کی بات کرتے ہیں، کتنے اردو کے استاد ایسے ہیں جن کو صرف شعر پڑھنا آتا ہے، سمجھانا تو اگلی بات ہے کہ اس کو وہ وزن میں پڑھ سکیں یا اس کو شعر کے لحن کے مطابق پڑھ سکیں۔ جس آدمی کو یا جس عورتیں بھی آدمیوں میں شامل ہیں، جس شخص کو کوئی اور نوکری نہیں ملتی تو آخری آپشن کے طور پہ وہ استاد بن جاتا ہے، اور وہ اردو کا، پھر کسی اور سبجیکٹ میں داخلہ نہیں ملتا تو اردو میں داخلہ، اور کوئی اور نوکری نہیں ملتی تو اردو کا استاد۔ تو اس کم سواد آدمی سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی شعری تربیت کرے گا یا ادب کی تربیت کرے گا اور اس کے بعد وہ بندہ پیدا ہوگا کہ وہ ہماری آپ کی تربیت تو ایسے استادوں نے کی ہے؟ میرے خیال نہیں، ہم نے خوش قسمت ہے نا، ہم تو خوش قسمت ہیں۔ نہیں ظاہر ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اوور آل میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہاں نہیں، میں تو شوق سے بنا ہوں میں تو ایک بہت اچھی جاب چھوڑ کے اس سے ریزائن کر کے استاد بنا تھا۔ چلیں ہم اس پہ بات، جناب امجد کلو صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اسی معاشرے میں رہنے والے اردو کا طالب علم ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اس معاملے پر چونکہ وہ بھی ایک عام آدمی ہیں، یعنی متاثرین میں سے، وہ شاعری کرتے بھی نہیں ہیں اور مشاعروں میں جا کے سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ جناب امجد کلو صاحب۔ سر میرے 2 سوال ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا کمنٹ کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ زبان کی جو تبدیلی ہے، کمنٹ کریں نا پھر سوال کریں گے تاکہ سوال کی جواب ہو۔ جی ٹھیک ہے سر، سوال یہ ہے کہ زبان کی جو تبدیلی ہے وہ شعری جمالیات کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ سارے نام ندیم نے بات کی چاہت فتح علی خان کی، تو ان کے نام لیتے ہی ایسے تاثرات تھے سب کے کہ سب لوگ اس شخصیت سے واقف ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سر جو ہے نا اس پاپولیرٹی کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اگر یہی سوال ہم ان سب سے پوچھیں کہ کون چاہت فتح علی خان کو پسند کرتا ہے تو پھر تھوڑی سی بات مختلف ہو جائے گی، لیکن ان کی ویورشپ تو ہے اور سب واقف بھی ہیں، ان کو نا پسند کرتے ہوئے اس کے باوجود اس سے واقف ہیں، تو یہ جو پاپولیرٹی کا تصور ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس تناظر میں۔ جی، اور کمنٹ میرا یہ ہے کہ ہر دور میں جو پاپولر شاعری ہے یہ سنجیدہ شاعری کے ساتھ چلتی رہی ہے، لیکن جب ہم اس کے شعری محاسن کا جائزہ لینے کے لیے جب موجودہ دور میں پاپولر شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دور کے جو بالکل سطحی ذہن ہیں ان کو جا کے پکڑتے ہیں اور ان کے جو سطحی شعر ہیں یا ان کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ تقابل کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادب یا یہ جو شاعری ہے یہ زوال کا شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ پاپولر شاعری میں بھی کچھ مناسب لکھنے والے بھی تو ہیں، تو ہم ان کا کیوں نہیں ذکر کرتے جو ایک کم از کم ایک معیار کا خیال رکھتے ہوئے یہ پاپولر شاعری کر رہے ہیں، مقبول بھی ہیں اور اس سلسلے میں چاہ رہے ہیں، اس پر بھی آپ بات کریں۔ میرے خیال میں تینوں باتیں بہت اہم امجد صاحب نے کر دی، میں تو شاید اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں جو آپ نے میرے حوالے سے سوال کیا چاہت فتح علی خان کے، اگر یہ سب کو معلوم ہے تو میرے خیال میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس مقبولیت کا سبب کیا ہے اور یہ کیوں مقبول ہوا ہے، اس پر تو ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے نا بنیادی طور پر۔ جی ہاں، آخری وہ جو زبان کے حوالے سے کہ وہ ضرور ارشد معراج صاحب اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب، سوال یہ ہے کہ جو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ بدلی ہوئی زبان ہے
تو جو اس کا استعمال ہے وہ کیسے شہری جمالیات کی تشکیل میں کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، جو نئے زمانے میں اس زبان کی بنا پر بھی نئی شہری جمالیت بن سکتی ہے، اور وہ ہمارے اس کا حصہ بھی ہے جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جناب ارشد نواز. اچھا، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہر عصر کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. آپ اگر اردو کے ارتقاء کا ارتقائی سفر کو دیکھیں تو کلاسیکل سے ہوتے ہوئے یہاں تک آنے میں ایک بڑا عرصہ لگا، اور اس میں زبان میں کافی تبدیلیاں ہوئیں. اب اگر آج کے دور میں بیٹھ کے یہاں پر پچھلے 500 سال پہلے کی زبان لکھی جائے گی تو وہ کسی طرح بھی آج کا قاری یا سامع اس کو سمجھ نہیں سکے گا، اس کے ساتھ کو نہیں کر سکے گا. اس کو اپریشیٹ کرنے والا بھی طبقہ نہیں، وہ موجود ہے. وہ میں قاری کی بات کر رہا ہوں. شاعر ایک ہوتا ہے شاعروں کا شاعر، شاعر تو اس کو پسند کرتے ہیں. راشد ہے شاعروں کا شاعر ہے، شاعر اس کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ابھی سعید شارق نے بات کی کہ اس درجہ پہ آ کر بچوں کو سمجھانے کی، تو یہ ہمارا سسٹم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ جس کو کوئی جاب نہیں ملتی یا جو ہوتا ہے وہ بچہ وہ ٹیچر بن جاتا ہے اردو کا، تو یہاں کچھ بہترین سکول ہیں اس شہر میں بھی اور بڑے شہر میں ہیں. وہاں سے بھی بچوں کو ہم چاہتے ہیں، سپوز میرے سمیت جو مڈل کلاس ہے وہ چاہتی ہے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائے. ان اچھے اسکولوں کے اندر جو سلیبس ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھایا جاتا ہے. وہ سلیبس پڑھ کے جب وہ ایک دم سے 9th کلاس میں آتے ہیں تو وہ وہاں یکسر سارا منظر ہی بدل جاتا ہے، شاعری کا بھی اور دوسرے. میں نے ایک کتاب، میرا ذاتی تجربہ ہے، پچھلے فیڈرل بورڈ کی ایک کتاب جو اردو کے اندر 9th کلاس کے اندر لگائی گئی ہے، میں نے اس کا تجزیہ کیا کیونکہ میرا بچہ اس کو پڑھ نہیں پا رہا تھا اور میں اس کو پڑھا نہیں پا رہا تھا. میں نے اس پہ ایک خاصا لمبا تجزیہ لکھ کے اور وہ فیس بک پہ بھی لگایا. آپ یقین کیجئے کہ اس کے اندر ایسے لفظ تھے جو بالکل ہی جن کا کہیں رواج ہی نہیں، کو بولتا ہی نہیں ہے، بس دلی کا محاورہ ہے اس کے اندر. اب وہ محاورہ یہاں بولا ہی نہیں جاتا. وہ بچہ کہہ رہے یہ کیا ہے، واٹ از دس. میں نے تو کبھی نانوں کو نہیں سنا، میں نے کبھی آپ سے نہیں سنا، کسی کو بھی یہ بولتے نہیں سنا، یہ کس طرح کا بول رہے ہیں. پھر جب اس کو شاعری سمجھانی شروع کی تو وہ ادب جو فارسی تراکیب ہیں وہ اس کے اندر شامل تھی، اور وہ تمام جیت لکھنے والے شبلی ہے اس کا مضمون شامل ہے اس کے اندر، وہ بھی وہ شبلی کی سیرت سے. اچھا، اب یہ وجوہات مجھے لگا کہ یہ بچہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا اور یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، کیونکہ اگر تو پیچھے سے اٹھا کے ان کی اس کی ایسی تربیت کی جاتی ہے اور اس طرح کا سلیبس دیا جاتا تو یہاں تک آگے یہ سلیبس پڑھ لیتا اور یہ سمجھ رہا ہوتا. یہ سارا منتیں کر کے اس کو پڑھانا پڑتا ہے. یہ پورے ایک بچہ نہیں، یہ پوری سوسائٹی کے بچوں کا یہی عالم ہے، اور یہی بچے آگے چل کر آپ جن شاعروں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو زیادہ پسند کرنے والے بڑی یونیورسٹیوں کے بچے ہیں. بڑی یونیورسٹی ہیں، یہاں نسٹ ہے، UET ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے. یہ عام برین نہیں ہے بچوں کے، یہ بچے سارے کریم ہیں. جو کریم بچے آئے ہیں وہ اس یونیورسٹیوں میں آئے ہیں. اگر آپ کریم بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس درجہ پر آ کر شعر کو سمجھ رہے ہیں، اس کی داد دے رہے ہیں، تو آپ وہ سوچئے کہ وہ جو دیہات کا، گاؤں کا، چچو ملیاں کا رہنے والا بچہ ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، یا وہ کس جگہ مقام پر کھڑا ہوگا. اچھا، ایک بات میں ابھی چلے گئے عاصم صاحب، وہ انہوں نے کہا یہ ری ایکشن ہے. احمد نوید صاحب نے بھی یہ بات کی، میں نہیں سمجھتا یہ قطعاً ری ایکشن ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ لیو کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ شارک ہے، ان کے ساتھ میری، اور اس جنریشن کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہے. یہ قطعاً ری ایکشن نہیں ہے. خود طے کیا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. بالکل درست ہے. یہ انہوں نے طے کیا کہ یہ کر کے یہ کما رہے ہیں، ہمیں بھی یہ کمانا ہے، ہمیں یہ ٹول یوز کرنے ہیں، ہمیں یہ اربا آزمانا ہے. ایک صاحب، ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں شام کو، دوست، تو وہاں پر 2 دوست آئے ہمارے، ایک شاعر تھے، ایک ان کے ساتھ اور IT کے اور میڈیا کے ایکسپرٹ تھے، نوجوان. تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی. کہتے ہیں ہم نا سوشل میڈیا پہ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم میرے پاس پیکیج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں کریں گے، ایسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ اپنی چیزیں پڑھیں گے، پھر ہم ان کو اس کو YouTube پہ لگائیں گے، مختلف اور فورمز پہ لگائیں گے، پھر یہ اس طرح انکم ہوگی. ہم نے 2 دوست، ایک میرے ساتھ وہ مقبول شاعر دوست ہے اور دوسرا میں تھا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے وہ استاد ہیں، تو
آپ کی شاعری تو اس طرح کی نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، لیکن آپ استاد ہیں تو آپ ہم بتائیں گے وہاں بیٹھ کے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، یا تختی کیسے کرتے ہیں، یا مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں جو تنقید کے حوالے سے ہیں، شعری جمالیات کیا ہوتی ہے، کافیہ ردیف کس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح کی آپ بالکل عامیانہ سطح پہ آ کے وہ اس کو ریکارڈ کروائیں تو وہ دیکھیے چلے گا. اور بڑا ہم اسٹوڈیو ہے ہمارا آڈیو. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ہیں کانٹینٹ ہمارے پاس، ہم را میٹیریل ہے، آپ ہمیں یوز کریں گے، استعمال کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. وہ کہتا آپ کو اکاؤنٹ بنے گا تو آپ کو پیسے آئیں گے. تو میں کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے پہلے آپ ہمیں پے کریں، اتنا ہمیں پے کریں کچھ لیکس میں تو ہم آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھیا، ہم را میٹیریل ہیں، آپ ہمیں جس طرح مرضی یوز کر لیں، پیسے آئیں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے. اچھا یہ لوگ سجھاتے ہیں رستہ، لوگ آتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے طے کیا ہے میرے سامنے کی بات. مارکیٹ کے جو حربے ہیں وہیں سے بات یہ انہوں نے طے کی. اچھا دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نام نہیں لیتا، کوئٹہ کا ایک نوجوان، بلوچستان کا ایک نوجوان نثری نظم کے نام پر کچھ لکھتا ہے. وہ ایک شاید آپ نے نہ پڑھی، میں نے دیکھی، آپ نے تو جانتے ہو دیکھی. ہاں وہ تو وہ کنٹروورشل ہو گیا کچھ دنوں، اور یقین کیجئے کہ ایسے سنجیدہ لوگ، شعر کہنے والے، نظم کہنے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس پر اس کے لیے وہ پوسٹیں وہ لگا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں. میں نے ایک پوسٹ لگائی، میرا وہ مخاطب لڑکا نہیں تھا، میرے مخاطب وہ تھے جو شعراء ہیں، جو ہاں کہ آپ مجھے بتائیے کہ صرف اتنا کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنی چیز کو تو ہر طرح سے اس کو جو ہے جمالیات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اچھا فن پارا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتا بھی ہے. آپ اس کی حمایت تو کر رہے ہیں، آپ اسے زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا نہیں رہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس کو ایسے دور کیا جائے، آپ اس کو سمجھا نہیں رہے. انہوں نے آ کے رسپونڈ بھی کیا، لیکن وہ معذرت لیم ایکسکیوزز تھے جو انہوں نے دیے. وہ اس پوسٹ کا دیکھیے، وہ جو بات آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے وہ کس قسم کے لفظ استعمال کرتا ہے، اور جیسے جنسی اعضاء کا وہ نام استعمال کر کے وہ وہی پاپولر ہے. اس کے بہت لائکس ہیں اور فالوورز ہیں اس کے، اور اس کو پسند کرنے والے ہیں. تو اب اس پوسٹ کے یعنی اس کو چاہنے والے اتنے تھے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے اس کو میرے خلاف پوسٹیں بھی لگی اس پوسٹ کے اگینسٹ، کہ انہوں نے کہا یہ بوڑھے لوگ ہیں، بوسیدہ ہیں، ان کو نئی جمالیات کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے انگریزی شاعروں کے حوالے دیے، ایلیٹ کی بات کی، اس کی بات کی. چلو وہ ایک تکرار چلتی رہی، اس کو میں نئی شعری جمالیات، ہاں یہ نئی شعری جمالیات جو انہوں نے ہمیں بتائی، وہ جو اس پوسٹ کے اگینسٹ پوسٹیں لگیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ کسی ایک شاعر، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہ اس کو نوبل پرائز ملا ہے اس طرح کی شاعری کرنے پر، ایروٹک شاعری کرنے پر اس کو نوبل پرائز ملا ہے. حالانکہ یہ بات غلط تھی. وہ اس نے ایروٹک شاعری کی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آ جاتا ہے ابھی تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن نوبل پرائز اس کی دوسری شاعری پر ملا ہے جو اس کی دیگر کتابیں تھیں. تو خیر وہ انہوں نے اس طرح سے کیا اور حملہ کیا. وہ رپورٹ ہو گیا، میں فیس بک نے مجھے بھیج دیا نوٹس کہ آپ کے خلاف رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ اتنی منظم ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا، خیال میں وائنڈ اپ کریں گے جب تو ہم آپ کر لیجیے گا بات. میں صرف یہ جو بات انہوں نے کہی ابھی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بوسر زدہ لوگ ہیں جو نئے لفظوں کو یا جسمانی اعضاء کے نام کو اس میں آنے کو برا سمجھ رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سب کرو لیکن وہ نظم ہونی چاہیے. جیسے منٹو کی کہانیاں وہ افسانے ہیں، اب منٹو اس میں جتنی بھی آزادی برتیں آپ اس پر انگلی نہیں اٹھا، استحقاق ہے اس کا. بات یہ ہے کہ وہ کم از کم ادب کے یا شعر کے معیار پر تو اترے پورا. آپ نظم تو کہہ کے دکھائیے. اس کے بعد یہ سوال تو بات کا ہے، وہ نظم نہیں بنتی، وہ صرف ایک سنسنی پھیلاتے ہیں وہ، اور وہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا، یعنی اب میں کیا کہوں، کیا لفظ اس کے لیے میں استعمال کروں کہ جنسی لفظوں کو آپ اس انداز سے جان پیدا کرتے ہیں، اور وہ نظم پھر نہیں بن رہی. پرابلم یہ ہے اس مضمون میں آرٹیکل نظم لکھ دیجئے آپ، پھر آپ چاہے جو مرضی اس میں. بالکل یہی میرا تقاضا تھا، اور میں نے انہیں یہ بات کی، اس میں لکھی
کہ دیکھیے اعضاء کا نام جو ہے اس سے پہلے میں نے کوڈ کیا کہ بی اے کے گھونسلہ کا لفظ استعمال کر کے کیا، اور شاعروں نے بھی کیا، اور وہ جسمانی اعضاء کا نام لیتے ہیں لکھتے ہیں، لیکن ان کو سمبولک کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھیا آپ پہلے اس کو تشبیہ، استعارہ، علامت، امیجری کسی سطح پر لا کر اس کو مربوط ایک نظم بنا دیں۔ یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے یہ پیراگراف ہے اور یہ نثر ہے، اور نثر ٹھیک ہے، اور نثر بھی یہ میں نے اس میں یہ بات مجھے لگی کہ آپ یہ آوارہ خرامی ہے، آپ ایک بات کرتے ہوئے دوسری کی طرف لپکتے ہیں، دوسری سے تیسری کی طرف لپکتے ہیں۔ شعری جمالیات جس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک وحدت تاثر ایک نظم میں ہونا چاہیے، تو آپ سکیٹرڈ امیجز کی نظم لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات ہے، وہ کینٹوس بنا کے آپ لکھ رہے ہیں، کولاج کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ کی پوری اس تحریر کے اندر آپ ایک منتشر خیالی ہو اور آپ اس کو کہیں کہ یہ نظم ہے، اور اس کی زبان بھی وہ شاعرانہ نہ ہو، مطلب اس سے مراد یہ نہیں وہ کفہ مسجع ہو، لیکن کم از کم اس میں کوئی علامت، تشبیہ، استعارہ کا استعمال کر کے ہم ایک چیز کو دکھانے اور چھپانے والی بات کرتے ہیں، وہ تو ہونی چاہیے۔ جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شاعری نہیں ہے۔ اب صرف وہ بھی پاپولر لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ مختلف سوشل میڈیا پر پاپولر ہیں جو اس طرح کے نظمیں بھی کہتے ہیں، اور لیکن ان کے یہاں جمالیات کا جو تقاضا ہوتا ہے ادب کے ریفرنس سے وہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ان سے صرف یہی گلا ہے اور ایسی اور کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نام پر وہ لکھ رہے ہیں، کم از کم کچھ اور منشیات تو نہیں بیچ رہے، یا وہ کوئی منفی سرگرمی میں مبتلا نہیں ہے۔ منشیات سے کم نہیں ہے ویسے اگر آپ منشیات کا مطلب ہے نشہ آور چیز، ایڈکشن تو ہے اس میں۔ جناب افضل خان صاحب اختتامی کمنٹ آپ کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور کوئی صاحب اگر گفتگو میں آپ بات کرنا چاہیں یہاں آ جائیں۔ افضل خان صاحب کے کمنٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انعام ندیم صاحب کی طرف جانے سے پہلے پھر آپ کی بات میں جناب افضل خان صاحب۔ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو یہ یلغار ہے، ٹھیک ہے، ہم اخلاقی حوالوں سے اس کا محاسبہ کرنا بھی ہمارا ایک فرض ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہ تو اس سے جڑنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے پینک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لہر ہے اور گزر جائے گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ تعمیر کی صورت اس میں سے نکلے گی۔ میں لحاظ سے پر امید ہوں اور اللہ کرے گا۔ یہ اچھا، میں اگر یہ سوچوں کہ شاید 2000 میں یہ کہوں کہ 2010 سے پہلے والی صورتحال بن جائے گی، جیسے بڑا تمیز سے، تہذیب سے مشاعرہ سنا جاتا تھا، بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں، اور واہ واہ کے علاوہ تالی بھی نہیں ہوتی تھی اس مشاعرے، لیکن شاید وہ ماحول نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی راہ ضرور نکلے گی کہ جس میں تعمیری بات ہوگی، تعمیری چیز ہوگی، کنٹینٹ بہتر ہوگا اور اچھی چیز کوئی سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ میں مستنصر حسین جامی۔ اچھا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال سے یہ کسی لکیر کو پیٹنے والی بات ہے کہ منظر نامہ بالکل بدل چکا ہے۔ پہلے شاعر جو مرکز نگاہ ہوتا تھا، لوگ شاعر کی طرف لپکتے تھے، اب منظر نامہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب دور اور ہے، اور اس دور کے مطابق یا تو آپ چلیں یا آپ نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ اعتراض آپ کر بھی لیں گے تو اس اعتراض کا کوئی معنی نہیں نکلے گا۔ لوگ اس قدر خود آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لگام ان کے ہاتھ میں اس قدر آ چکی ہے کہ وہ ایک سوائپ کرتے ہیں اور جس کو چاہیں سنیں، جس کو چاہیں دیکھیں۔ تو منظر نامہ جو ہے نا وہ بدل چکا ہے، اور ہمیں اس منظر نامے کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ایک بات کہی گئی کہ شاعر جو ہیں وہ شاید پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کس طرح سے شاعر جو ہے وہ خود سے بیٹھ کر کچھ نئی چیز لکھ لیتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ مطلب مجھے بڑی حیرت ہے کہ شاعر ایسے بھی آ چکے ہیں کہ جو باقاعدہ مطلب جی وہ مطلب بیٹھتے ہیں کہ اچھا اب میں نے یہ لکھنا ہے، اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ کمال ہے، اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آمد ہے اور اسی پہ شاعری آتی ہے اور شاعری کہی جاتی ہے۔ مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ شاعر خود سے بار وہ لکھ رہے ہیں، تو یہ ان کا بڑا کمال ہے، یہ اس کو داد دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دولت کے لیے تو ہم ماضی میں جائیں تو کیا قصائد نہیں لکھے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے؟ وہ کس لیے تھا؟ وہ دولت کے لیے نہیں تھے، وظائف کی تمنا تھی۔ ہیں جی، بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ وظائف کے لیے لکھتے رہے۔ قصائد میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا جو حقیقت سے بالکل ماورا تھا بادشاہوں کے، تو وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تشہیر کی بات ہے تو کیا
جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں، اور وہ سارا سلسلہ تھا، وہ بھی ایک تشہیر کا پہلو تھا. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک یہ چیز ہے اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی منظر نامہ جو بدلا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر مرکز نگاہ اب اس طرح سے نہیں ہے، ادیب اس طرح سے مرکز نگاہ نہیں ہے. جو سارا کنٹرول ہے وہ عوام کے پاس آ چکا ہے، وہ جس کو چاہیں سنیں، جس کو چاہیں نہ سنیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ جو اچھا لکھ رہے ہیں وہ خاموشی سے اچھا لکھیں، جو نہیں لکھ رہے ان کو اس طرح سے لکھنے دیجئے اور بات عوام پر چھوڑ دیجئے. آپ کو سننے والے، آپ کو پڑھنے والے ابھی بھی موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گے، ماضی میں بھی تھے، آنے والے دور تک رہیں گے. یہ سمجھ لیجئے حق و باطل ہے، یہ قیامت تک ہے اور قیامت تک چلے گا. آپ اپنا کام کیجئے، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے اور عوام پر چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چاہنے والے بھی وہ یقیناً موجود ہوں گے، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ. بس باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ خاموشی سے لکھتے رہیے، خاموشی سے نہیں لکھا جاتا. کچھ نہ کچھ بات تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ بات تو ہم کریں گے. بات تو ہے، خاموشی بھی ٹھیک. آپ کیجئے بات، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر میرا نام حسیب جمال ہے. مختصر کمنٹ اور پھر ایک سوال بھی ہے کہ صاحب تبریزی فارسی کے ایک بہت باکمال شاعر، ان کا ایک شعر، بلکہ اس شعر کا دوسرا مصرع تو ضرب المثل بن گیا، تحسین ناشناس ہو سکوت سخن شناس. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جس کو ہم پاپولر شاعری کہہ رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بہت مقبول ہو رہی ہے اور معیار گر رہا ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ تحسین ناشناس، جس کی وجہ سے وہ معیار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اس کا. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ایک اور اعتراض جو پاپولر شاعری پہ کیا جاتا ہے، جو مجھے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت عام فہم اور سادہ ہے. ٹھیک، کیونکہ ہمارے ہاں سہل ممتنع کی ایک ٹرم موجود ہے. اس کے علاوہ کئی عمدہ شعراء، بہت سے مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن قابل اجمیری کا ہی ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اب یہ اتنا سادہ اور عام فہم شعر ہے کہ آپ کو کسی قسم کی لغت اٹھانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ جو پاپولر شاعری کے گرویدہ ہیں وہ بھی اس شعر کو پڑھیں گے تو ان کو فوراً سمجھ آئے، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس معیار کا شعر ہے. پھر جہاں تک جو آج کا موضوع ہے نئی شعری جمالیات کا، اس پہ ایک کمنٹ اور پھر اسی سے متعلق ایک سوال کہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ سبھی کو سہل انگاری ہنر لگنے لگی ہے، سروں پر اب غبارے رہ گزر شاید نہ آئے. تو یہ جو سہل انگاری ہے نا ہماری، یہ سامعین یا قارئین کی طرف سے بھی اور تخلیق کاروں کی طرف سے بھی. کیونکہ دیکھیں نا، جب پرانے ہم اقبال ہمارے سامنے، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، یا تو مثالیں نہ ہو نا، ہم کہیں غالب ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم مشکل پسندی کی بات کریں تو اس دور کے بھی تو تھے قارئین، ان کی بھی تو کتابیں چھپتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آج کا جو ہم لوگ خود معیار کو، یعنی ہم نے قاری کو اپنے معیار تک لانے کی بجائے ہم قاری کے معیار پر چلے گئے ہیں. اور اب جو سوال ہے میرا آخر میں وہ یہ ہے کہ آپ سب اساتذہ ہیں، بہتر جانتے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں کہ نئی شعری جمالیات کے لیے، ہم اگر ابھی شاعری کی بات کریں تو صرف شاعری کے تناظر میں ہی، کہ نئی شعری جمالیات کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے، کیا ہماری پاپولر شاعری وہ وقت پورا کر چکی ہے؟ اور دوسری بات کہ جیسے سعید صاحب نے کہا کہ بھئی ابھی اس کا زمان طے نہیں ہے، زمانہ طے نہیں ہے، لیکن اگر ہم موجودہ کوئی دیکھ لیں، یا جیسے سر نے، ارشد معراج صاحب نے ایک بات کی کہ بھئی 90 کے بعد، یا ہم یوں دیکھ لیں کہ بھئی جب سے سوشل میڈیا عام ہوا تب سے، یا جب سے ہمارے پاس ٹچ موبائل آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ زمانہ فرضی طور پر طے کر لیں کہ بھئی پاپولر شاعری کا ہے اور یہ بہت زیادہ ہو چکا، تو کیا جو وقت ابھی گزرا ہے یا یہ چند سال گزرے ہیں، کیا یہ نئی شعری جمالیات کے متعلق بات کرنے کے لیے یا ان کی تلاش کے لیے بہت ہے، یا ہمیں کچھ مزید انتظار کرنا چاہیے؟ بس اتنا. شکریہ جناب انعام ندیم صاحب. اس کے سوال کے جواب کے ساتھ ہی آپ اپنا جو اختتامی گفتگو ہے وہ بھی فرما دیں، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی، مجھے لگتا ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں ہم نے اس گفتگو میں کی ہیں جن سے کچھ اس کا جواب تلاش کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ کیا اتنا وقت ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہی یہ شاعری غتربود ہو جائے گی. یہ شاعری اس سے پہلے مٹ جائے گی جب آپ اس سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کوئی نئی شعری جمالیات یا کوئی نیا ایسا ڈسکورس ہمارے سامنے رکھے. ایسا وقت آنے والا نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو ماضی قریب کی شاعری سے دے چکا ہوں.
ماضی قریب میں یہ پیٹرن ہمارے سامنے آ چکا ہے مقبول شاعری کا، اور وہ کالج اور اسکول اور کیمپس اور یہ ساری چیزیں، اور پھر کتاب کے ساتھ پرفیوم کی بوٹل، اور وہ سارا کچھ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ ذرا اس وقت ذرا ڈیجیٹل نہیں تھا، اس کے پاس آپ کے پاس یہ فون نہیں تھے، اور اس پر یہ ٹک ٹاک اور یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب نہیں تھا. یہ آج کی حقیقت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ سب مٹ گیا. اب وہ لوگ جو اس وقت معتوب تھے ان کو اس وقت اس پر بہت انگلی اٹھائی جاتی تھی ان کی شاعری پہ، اور سنجیدہ حلقوں میں اس وقت بھی ان کو کوئی قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج وہ اس پر مصر ہیں کہ اب ہمیں زیادہ بہتر، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ سمجھا جائے، یا جی ہاں، کہ ہمیں اس طرح ویلیو نہیں کیا جاتا جس کے ہم حقدار ہیں. تو یہ بھی جان لیجئے کہ یہ شاعری جو ہو رہی ہے یہاں پر، یہ مصلحت کے تحت کی جا رہی ہے. یہ برے شاعر نہیں ہیں، یہ بڑے باصلاحیت شاعر ہیں، یہ اچھا شعر لکھنے پہ قادر ہیں، انہوں نے اچھے شعر لکھ کر دکھائے ہیں. لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت مجھے لگتا ہے، بلکہ اس بات کو وہ شاید چھپاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ کوئی بہت اعلیٰ شاعری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا. جی میں نے بتایا کہ وہ جی ہاں. تو یہ اس سے فکر مند ہونے کی آخری بات جو آپ نے مجھے کہا کہ اس کو کنکلوڈ کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ قطعی اس سے فکر مند ہونے ضرور نئے نوجوانوں کا، نئے پڑھنے والوں کا مذاق، ان کا ذوق تو بگڑ رہا ہے. وہ اسی کو شاعری سمجھ رہے ہیں کہ شاعری ایسی ہی ہوتی ہے. یہ ضرور خرابی واقع ہو رہی ہے. فکر مت کیجئے، یہ سب مٹ جانے والا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دوبارہ ذوق کی بہتری آئے گی. اور یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے، آپ شروع سے دیکھتے چلے جائیے. یہ زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے یہ معاملہ. وہ دیکھیے نا، اعہام گوئی کی تحریک ختم ہو گئی، واپسی ہوئی. اس کے بعد دیکھیے آگے چل کے ریستی، دیکھیے یہ اس کے پیچھے اور طرح کی بھی سوچ ہے. مطلب یہ لمبی زلفیں آپ کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. جب آپ کے ہماری طرح بال اڑ گئے تو پھر آپ کو دانت بھی نہیں ملے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی صاحب خوشرو ہے تو وہ خوبروئی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ کی دکان بھی، جس طرح فلمی ہیروئن کی ایک خاص عمر کے بعد فلم نہیں ملتی، تو ان کو بھی بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا ہے. نہیں، اس کے ساتھ ہی دیکھیے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو انتہائی پاپولر تھے لوگ، اور وہ جن کی کتابیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پرفیوم اور کتاب سیٹ پورا بنا کے بیچتے تھے، اور وہ لوگ خریدتے تھے. اور وہ آج کل دیکھیے وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنجیدہ شاعر کے طور پر قبول کیا جائے. یہ اب وہ تگودو اس کی ہے کیونکہ وہ پاپولیرٹی ختم ہو گئی، ان کو ریپلیس کر دیا گیا، اور لوگ آگے، اور انہوں نے ان سے اور زیادہ آگے کے حربے استعمال کرنا شروع کر. وہ سب لوگ بوڑھے ہو گئے، اور اب وہ 60 کے سال کے ہیں، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سنجیدہ ادب قبول کریں. اب بتائیے کہ سنجیدہ ادب اگر وہ شروع سے انہوں نے یہ معیار اپنا قائم رکھا ہوتا اور اس طرف رہتے تو اب تک ادب میں ان کا کئی نام رہتا. اب آ کے اگر وہ نقادوں سے وہ گلا گزار ہے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر طنز کرتے ہیں اور دشنام کرتے ہیں، اور بزرگوں کا کرتے ہیں، اور مدرسین کو خاص طور پر، اور یونیورسٹی کے ٹیچر اساتذہ کو کہ یہ ہم پر کام نہیں کرنے دیتے، یہ ایسے ہیں، اور یہ وہ الزام تراشیوں کا ایک بہت بڑا انہوں نے پٹارا کھولا ہوا ہے. اور دیکھا جائے ان کو خود سے غور کرو تو تمہارے پاس ہے کیا بھائی میرے، کس پر تم بات کر رہے ہو؟ جو تم نے کیا اس کا فیم تم نے پا لیا. تم نے پیسے کے ذریعے بھی اپنی آپ کو مالا مال کیا، اور تم نے شہرت کے ذریعے بھی کیا. دونوں چیزیں آپ نے کما لی اپنی زندگی میں. اور یہی تم کہتے تھے اس وقت کہ ہمیں مرنے کے بعد شہرت نہیں چاہیے. تو اب اویلا کس چیز کا؟ چلیں، میرے خیال میں بہت زیادہ اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹارگیٹڈ جو معاملہ ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک جنرل بات کی بہت اچھی. جو بنیادی بات ہے جو انعام صاحب نے جہاں پہ اس کو ختم بھی کیا، تو آخری گفتگو کے طور پر مطلب ہم اس کو بائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک سر میں نے ایک انٹرویو تھا یا کہیں لکھا ہوا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے. ایک رسپانس تھا، ایک آدمی تھا، ایک اس کا کہ اس نے کہا کہ میں اس وقت 26 سال کا تھا، اور ایک مولوی صاحب واعظ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ٹی وی ہے یہ حرام ہے. اور میں نے 26 سال کی عمر میں ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، اس کو میں نے اٹھا کے پھینک دیا، بیچا نہیں، پھینک دیا، توڑ دیا، اپنے بچوں کو نہیں دکھایا. اب میری عمر 55 سال ہے، 20 سال سے میں 55 سال کا ہو گیا ہوں.
اب دن رات وہی مولوی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 26 سال سے کی عمر سے لے کے 55 سال کی عمر تک اس کے 30 سال ہیں، ان کا کفارہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تو آ گئے واپس، اب وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو صحیح سمجھ لیا، تم بھی لے آؤ ٹی وی. لیکن وہ جو 30 سال گزر گئے ہیں ان کے درست ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. اب اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمارا وہ نوجوان، ہمیں جس بات پر دکھ ہے، مطلب مجھے تو ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ ایک آدمی اچھا شعر کہہ سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس کے پاس اچھا مال موجود بھی ہے، لیکن وہ اس مال کو پیچھے رکھ کر ایک ایسا مال مصلحتاً بیچ رہا ہے جو صرف اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا یا وقتی فائدہ چلو پہنچا بھی رہا ہے، ایک پوری کی پوری نسل جو ہے اس کا ٹیسٹ خراب کر رہا ہے. ایک ایسے جو ایک نہج کو، ایک ایسے رواج کو آگے بڑھا رہا ہے جو آگے چل کر اور خرابی کا باعث بنے گا اور جو ذوق کو خراب کرے گا. تو بعد میں ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد جب ان کے پاس، جیسے سر نے کہا کہ ان کے باقی جو معاملات ہیں وہ نہ رہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وہ دیوان دوسرا نکال لائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں میری شاعری تو اصل میں یہ تھی، وہ تو ان کو مل جائے گا. لیکن وہ جو ڈیمیج وہ کر کے چلے گئے ہیں اور اتنی دیر تک اس ذوق کو خراب کر دیا ہے، اس کی واپسی کا کیا ہو سکے گا؟ تو یہ بنیادی طور پر کنسرن ہے اور یہ سوال ہے. باقی جو جس کا جی چاہے وہ کرے، ہمیں اس سے کیا ہو سکتا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تجزیہ کاروں کا، اپنے قابلین کا، دوستوں کا. بہت پرمغز باتیں انہوں نے کی. آپ سب لوگوں کی شرکت کی وجہ سے یہ مکالمہ زیادہ بامانی اور زیادہ جو وقیع ہو سکا. تو میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. اپنے ان دوستوں کا جو لائیو ہمیں دیکھ رہے تھے اور اس میں شامل تھے، وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے کچھ کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، لیکن ان میں سوالات زیادہ تر ایسے ہیں جن کے جواب ہم اپنی گفتگو کے دوران دے چکے ہیں. تو لہٰذا ان دوستوں کا بھی شکریہ، آپ سب کا شکریہ، اکادمی ادبیات پاکستان کا شکریہ کہ وہ ہمیں یہ جگہ فراہم کرتے ہیں اس سیمینار کے لیے.